और अपनी जगह से उठकर आगे आ जाओगे तो अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाएगा। अल्लाह की जगह से सलाम का जो तरीका है वो जिंदा हो जाएगा। अल्लाह के काम को, अल्लाह की बात को आजमत से सुनना चाहिए। अपने आगे की जगह जरा सोच सकते हैं, जिसके आगे जितनी जगह भाई बताओ में ऐसा देखा है जो आगे बढ़ता है अल्लाह उसका आगे ही बढ़ा देते हैं और जो पीछे रहता है अल्लाह उसको पीछे करे, अल्लाह उसको पीछे वालों में ना बनाए। और आगे बढ़ जाओ। क्या कर रहे हो जैसे कोई आदमी किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़े, ऐसे आप जगह को छोड़कर यहाँ आगे बढ़ोगे तो ये निशानी है कि आप कोई चीज चाहते हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह उसको देते हैं यहदी इलैहि मन युनीब। जो रुजू करते हैं उनको अल्लाह देते हैं। तो हम अपनी तलब अल्लाह को बताएं कि अल्लाह हम भी चाहते हैं, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अल्लाह बलवत को जज़ाए खैर दे। थोड़ी सी जी की चाहत को छोड़ दो। किताबों में आता है जिसको अल्लाह के लिए आगे बुलाया जाए और वो आगे ना बढ़े, उसमें कोई भलाई नहीं है, उसमें कोई खैर नहीं। माशाअल्लाह हज़रत ने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपनी जगह को, अपने वतन को छोड़ कर आए हो। अब थोड़े से जी की चाहत को छोड़ दो। मन ये कहता है कि अपनी जगह पर बैठे रहो, और सहाबा का तरीका ये है कि मजलिस में मिलकर बैठो। अगर थोड़े से कदम उठाओगे तो ये अल्लाह के कुर्ब का और अल्लाह की रहमतों के मुतवज्जो होने का जरिया बन जाएगा। इसलिए कि किताबों में लिखा है कि फरिश्ते मजलिस को घेर लेते हैं। मजलिस में आ जाओ, मजलिस जो दूर बैठे हैं उनको आवाज तो पहुंचेगी क्योंकि माइक लगे हुए हैं और दूर आवाज पहुंच जाती है। लेकिन करीब में आकर बैठना जैसे मस्जिद के सफों में होता है कि छिली सफ तक भी आवाज तो पहुंचती है, लेकिन आगे के सफ का सबब ज्यादा है, फिर उसके बाद की सफ, फिर उसके बाद की सफ, ऐसे आवाज तो आप हजरत तो पहुंच जाएगी। लेकिन फरिश्ते जो घेरते हैं वो मजलिस को, तो मजलिस में आ जाओ, मजलिस से कट के मत रहो। थोड़े से मन की चाहत पर इतनी बड़ी खैर से महरूम हो जाओगे। थोड़ी सी जी की चाहत को कुर्बान कर दो, बहुत बड़ी खैर मिल जाएगी। वरना 1 घंटा 1.5 घंटा तो गुजरने ही वाला है। 2 में से एक बात होगी, या तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह इस बात को सुनने का हुक्म दिया उस तरीके पर आपका वक्त गुजरेगा, या मन की चाहत पर गुजरेगा कि मन ने ऐसा कहा इसलिए ऐसा करेंगे। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो मन की इत्तिबा करे वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं, वो मन के बंदे हैं। किसके बंदे हैं? जब आदमी मनमानी पर आ जाता है तो अल्लाह के दिन में भी मनमानी करता है। गमी में, खुशी में, मंगनी में, शादी में, सब में तो मनमानी करता है। अल्लाह के दिन में भी मनमानी करता है। यह भी मनमानी हो रही है कि भाई हुक्म यह है कि मजलिस में मिलकर बैठा जाए, लेकिन नहीं उठना है। इसी को कहते हैं मनमानी। और जो मनमानी करे उसको अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं। अफ़अरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा। नबी जी, क्या आपने उसको देखा कि जिसने अपना माबूद अपनी जी की चाहत को बना लिया कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है। ये जो मुबारक तबीयत की मुबारक मेहनत है वो इसी को सीखने की मेहनत है कि आदमी मनमानी से निकल जाए। कि मनमानी से नहीं निकला तो फिर जैसे शैतान अल्लाह की निगाहों से गिर गया, ऐसे बंदा भी अल्लाह की निगाहों से गिर जाए। अल्लाह ने शैतान को हुक्म ये दिया था जब आदम अलैहिस्सलाम ने जिस्म बनाया कि इसको सजदा करो, तो हुक्म ये था कि सजदा करना चाहिए था। तो उसने दलीलबाजी की, दलीलबाजी की और मनमानी की कि मेरे मन में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? उसकी दलील दी कि मुझे तूने आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, तो मैं उससे बेहतर हूं। दलीलबाजी की। तो आदमी अपनी जगह पर बैठे रहने की दलीलबाजी कर रहा है अपने मन में। हालांकि अल्लाह ने उसको इतनी ताकत दी है कि घर से उठकर यहां आया है, लेकिन यहां से यहां आने की दलीलबाजी करेगा।
یہ چیزیں آدمی کو دور کر دیتی ہے، محروم کر دیتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو ماننے والا بنانا ہے. اسلام کا ترجمہ جو علماء نے لکھا وہ یہ کہ ماننے والا، اسلم تسلم، اپنے آپ کو ماننے والے بنا تو سلامتی میں ہو جاؤ گے. اس مبارک محنت کے ذریعے سے اسی زندگی کو سیکھنا ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کی بات ماننے والا بن جائے. زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کی بات کو ماننے والا بن جائے. ماننا سیکھنا ہے. تشریف لائے بھائی، دور والوں سے بھی گزارش ہے تشریف لے آئے. اسلام نام ہی ہے ماننے کا. اللہ سب کو جزائے خیر دے جو اٹھ کر آ گئے، اور جو باقی ہے اللہ انہیں بھی توفیق دے. موت تک اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ خوبیاں آ جائے، یہ صفت آ جائے، تاکہ ہمارا اسلام اچھا ہو جائے. اسلام کے جو فریضے ہیں وہ جسم سے تعلق رکھتے ہیں، اور ایمان کے فرض جو ہیں وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے. رسول کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے. فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے. قیامت کے دن اٹھنا ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ایمان لائیں گے. یہ ساتوں چیزیں اندر سے تعلق رکھتی ہے، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری جسم سے تعلق رکھتا ہے. ایمان اور اسلام. نماز باڈی سے تعلق رکھتی ہے، زکوٰۃ باڈی سے تعلق رکھتا ہے کہ زکوٰۃ دی جائے گی. ایمان، نماز، روزہ باڈی سے تعلق رکھتا ہے. حج باڈی سے تعلق رکھتا ہے. تو اسلام کے جو فریضے ہیں وہ ہمارے جسم سے ظاہر ہوتے ہیں، اور ایمان کے جو فریضے ہیں وہ دل سے تعلق رکھتے ہیں، اندر سے. جب اندر بنتا ہے تو ظاہری جسم میں یہ چیز آسان ہو جاتی ہے. ظاہر میں جسم سے وہ چیز ادا کرنا اس وقت مشکل ہوتی ہے جب اندر میں کمزوری ہوتی ہے. آدمی کو کسی چیز کی لالچ ہو تو اس کی طرف دل چلتا ہے، جسم چلتا ہے، لالچ چلاتی ہے. کسی چیز کا خوف اندر آتا ہے تو اس سے بھاگتا ہے آدمی. تو کیوں بھاگتا ہے کہ اندر کوئی بات کا احساس ہوا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. کسی چیز کی طرف چلتا ہے کہ کون سی چیز چلاتی ہے، اندر کوئی چیز آئی کہ ایسا ہونے والا ہے تو اس کی طرف چلتا ہے. تو یہ ہے، اسی لیے یہ تبلیغ کی مبارک محنت میں سب سے پہلی جو محنت ہے وہ اندر کے یقین کو بنانے کی محنت ہے. سب سے پہلی جو محنت ہے وہ اندر کے یقین کو بنانے کی محنت. جب اس کے اندر یقین بنے گا تو سارے کام اس کے لیے کرنا آسان ہو جائیں گے. بیٹا اپنے باپ کی اطاعت کرے گا، کون سی چیز اس کو اطاعت کروائے گی؟ کہ اندر کا ڈر اطاعت کروائے گا کہ میرے باپ کی اگر مجھ سے نافرمانی ہو گئی تو میرے اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. وہ ڈر اس کے باپ کی اطاعت کروائے گا. اگر اندر شوق آ گیا کہ اگر ابا کی خدمت میرے ذریعے سے ہو گئی تو میرے اللہ مجھے کیا دیں گے، تو وہ اندر فضیلت کا استحضار کہ مجھے کیا ملنے والا ہے وہ باپ کی خدمت کروائے گا. آدمی نے کمزور آدمی کو دیکھا تو اندر یہ یقین بنا کہ کمزور آدمی کا میں تعاون کروں گا تو میرا اللہ اس سے راضی ہو کر میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. تو اب اندر کا وہ یقین اس آدمی کو اس کمزور آدمی کی مدد کروائے گا. کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ گئی تو اندر کا یہ بات کہ اگر مجھے میرے ذریعے سے کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچی ہے تو میرا اللہ مجھ سے کیسا ناراض ہوگا، اس چیز کا استحضار اس کو معافی منگوائے گا کہ بھائی معاف کر دینا، میرے سے بھول ہو گئی، میرے سے غلطی ہو گئی. اور جب اندر یہ نہیں بنا ہوتا تو آدمی جری ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد کالر اٹھا کر بات کرتا ہے، کالر اٹھا کر بات کرتا ہے. اور لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے عمل اتنے ہی مضبوط ہوں گے. آدمی جو ہے، آدمی کرنے کے کام کرنا اور نہ کرنے کے کاموں سے جو بچتا ہے وہ جانکاری سے نہیں کرتا، جانکاری سے نہیں. یہ جتنے لوگ بے نمازی ہے کیا ان کو 5 وقت کی نماز فرض ہے اس کی جانکاری نہیں ہے؟ ارے بولو.
ہے کہ نہیں؟ تو سب کو ہے، پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ یا خالی جانکاری سے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں آتی؟ یہ جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان بے پردہ عورتوں کو پردہ فرض ہے اس کی جانکاری نہیں ہے؟ ارے بولو بھائی، تو پھر وہ کیوں پردہ نہیں کرتی؟ یہ جتنے شراب پینے والے ہیں ان کو شراب حرام ہے اس کی جانکاری نہیں ہے؟ یہ جتنا غلط پیسہ کھانے والے ہیں سود وغیرہ کا ان کو سود حرام ہے اس کی جانکاری نہیں ہے؟ تو سب کو ہے، پھر کیا بات ہے؟ جو چیز ہونی چاہیے اس میں کمزوری ہے، جانکاری سب کو ہے۔ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ بھی اس میں بھی 50-100 لوگ غلط کو غلط کہنے والے مل جائیں گے، تو جانکاری ہونا الگ ہے، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک آدمی صحیح اور غلط کو نہیں سمجھتا تو کرنے کے کاموں کو کیسے کرے گا؟ کرنے کے کاموں کو کر نہیں سکتا، بچنے کے کاموں سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو جانکاری بھی لینا ضروری ہے، اسی لیے علماء نے لکھا کہ ہر آدمی کے ذمہ مولوی صاحب بننا فرض نہیں ہے کہ ہر آدمی مولوی صاحب بھی بن جائے، اور ہر آدمی کے ذمہ حافظہ بننا بھی فرض نہیں کہ سب لوگ حافظہ بن جائے، کا ضروری نہیں، یہ دونوں فرض کفایہ ہے۔ لیکن دیندار بننا سب کے لیے ضروری ہے، حافظ صاحب مولوی صاحب بننا فرض نہیں، لیکن دیندار بننا، اور دیندار بننے کے لیے اتنا علم سیکھنا سب پر ضروری ہے کہ جس سے وہ آدمی دیندار بن سکے، اس لیے اتنا دین سب کو سیکھنا پڑے گا۔ اب کوئی آدمی تجارت میں ہے تو اس کو تجارت کی باتیں سیکھنی پڑے گی، کوئی کھیتی میں ہے تو اس کو کھیتی کی لائن کی سیکھنی پڑے گی، کوئی نوکری میں ہے تو اس کو نوکری کی لائن کا دین سیکھنا پڑے گا کہ میری نوکری کا کیا دین ہے۔ کوئی آدمی شادی کرے گا تو اس کو شادی کا دین سیکھنا پڑے گا، تبھی تو وہ کر سکے گا۔ کوئی آدمی محلے میں رہنے گیا تو پڑوسیوں کا دین سیکھنا پڑے گا کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ کوئی آدمی بیٹا ہے تو اس کو اپنے گھر والوں کا دین سیکھنا پڑے گا، ماں باپ کی کیا حالت ہے۔ ماں باپ ہے تو اس کو بچوں کا دین سیکھنا پڑے گا کہ بچوں کے ساتھ ہم کو کیسے رہنا ہے۔ کسی آدمی کو اللہ نے سیٹ بنایا تو اس کو نوکر کا دین سیکھنا پڑے گا، کوئی آدمی نوکر ہے تو اس کو سیٹ کا دین سیکھنا پڑے گا، کوئی آدمی راجا ہے تو اس کو پرجا کا سیکھنا پڑے گا، اور کوئی پرجا ہے تو اس کو راجا کا سیکھنا پڑے گا، پرجا ہے تو راجا کا سیکھنا پڑے گا۔ یہ جب چیزیں سیکھی جائے تو اس سیکھنے کو کہتے ہیں علم دین، کہ اس نے یہ چیزوں کی جانکاری لے لی، سیکھ لیا اور اس کو برتاؤ میں لے آئے تو کہا جائے گا کہ یہ دیندار بن گیا۔ کیسا بنا؟ برتاؤ میں لانا الگ ہے اور اس کی معلومات کرنا الگ ہے۔ میں بول رہا ہوں یہ معلومات ہے اس کی، اور کوئی آدمی جس کو برتاؤ میں لے آئے تو یہ اس کا دین ہے۔ میں امی ابا کی باتیں جانتا ہوں لیکن برتاؤ میں نہیں لایا، میں اولاد کے متعلق جو دین ہے وہ جانتا ہوں لیکن برتاؤ میں نہیں لایا، پڑوسی سے متعلق جو باتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں مگر برتاؤ میں نہیں لایا، گراہک کے متعلق جو دین ہے وہ میں جانتا ہوں مگر برتاؤ میں نہیں لایا، تو یہ دین نہیں ہوا، بلکہ جانکار ہو کر انجان بننا یہ اور پکڑ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جانکاری دو قسم کی ہے، علم دو قسم کا ہے، ایک وہ ہے جو ہمارے لیے نفع کی شکل بناتا ہے، اور ایک وہ ہے جو ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نفع کی شکل، ایک آدمی نے جانا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو یہ جانکاری اس کو نفع پر لے گئی، اور ایک آدمی وہ ہے جو جانتا ہے اور انجان بن گیا، جانتا ہے مگر انجان بن گیا، کہ یہ چیز پکڑ کا ذریعہ ہے۔ العلم علمان اما حجت لک وعلیک، لیکن کوئی آدمی جاننے کے بعد بھی انجان بن جائے کہ یہ بڑی پکڑ کا ذریعہ ہے، یہ اس کے خلاف حجت بن جاتا ہے کہ تو جانتا تھا اس کے باوجود تو نہیں یہ حرکت کی، تو زیادہ پکڑ کا ذریعہ ہے۔ یہ طاقت اندر پیدا ہو جائے کہ جانی ہوئی چیزوں پر زندگی آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اس طاقت کو طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے اندر۔ جسم کی طاقت الگ چیز ہے اور جسم کو چلانے والی طاقت الگ چیز ہے۔ گاڑی کی طاقت الگ ہے، اور گاڑی جس کے ذریعے سے چلتی ہے وہ پیٹرول کی طاقت الگ ہے۔ پیٹرول ڈال دیا اور گاڑی کی طاقت نہیں ہے تو بھی کمزوری ہے، اور
گاڑی مضبوط ہے، پیٹرول نہیں ہوگا تو بھی کمزوری آ جائے گی. تو صحت کی حفاظت کرنا یہ بھی دین ہے. اس لیے خودکشی حرام ہے کہ کوئی آدمی خودکشی نہیں کرے گا. اس باڈی کو نقصان پہنچے ایسی کوئی چیز نہیں کرے گا، وہ منع ہے. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو واپس اللہ کے پاس لے کر جانا ہے. تو یہ باڈی کو نقصان پہنچانے والی کوئی چیز کرنا یہ بھی گناہ ہے. یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. اور اس باڈی کو اچھی جگہ پر استعمال کرنے کی طاقت پیدا کرنا یہ الگ چیز ہے. وہ جو باڈی کو اچھی جگہ پر استعمال کرے اس چیز کو کہتے ہیں ایمان. کیا کہتے ہیں بولو؟ ایمان. جب وہ چیز اندر آ جاتی ہے تو ہر حال میں اللہ کی بات کرواتا ہے. یہ فجر کی اذان ہو گئی، ٹھنڈی کے راتیں ہیں، بوڑھا آدمی دیہات چھوڑ کر مسجد میں آ رہا ہے، اور اگر اندر کمزوری ہے تو جوان آدمی ہے اور نماز میں نہیں آ رہا ہے. بارش برس رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے اور بادل گرج رہے ہیں، اور بوڑھا آدمی چھاتا لے کر چلا ٹک 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 کر کے مسجد پہنچ گیا ہے. یہ ہمیں چیز اس کو لے آئی، اندر کے ساتھ لے آئی. اور دوسرا آدمی کا مسجد کی سیڑھیوں کے قریب بیٹھا ہے، سیڑھیوں پر بیٹھا ہے، مسجد کا پڑوسی ہے، جوان آدمی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ رہا. ایک ہی بات ہو گئی کہ اندر کے ایمان میں کمزوری ہے. اسی بات کو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے ہی مضبوط ہوں گے، اور جس کا یقین کمزور ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال بھی کمزور ہو جائیں گے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جو محنت کی اپنے مجمع پر وہ اس ایمان کو بنانے کی محنت کی. سب سے پہلی محنت مکہ مکرمہ میں جو محنت ہوئی ہے کہ اللہ پر اعتماد آدمی کا ایسا بنے جیسا اس پر اعتماد بننے کا حق ہے. وہ ہر ایمان والے میں ہوتا ہے لیکن کوانٹٹی وہ کم اور زیادہ ہوتی ہے. کیا چیز؟ کوانٹٹی. بعض مرتبہ کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے. تو محنت اس بات کی جاتی ہے کہ کوالٹی بھی اچھی ہو جائے، کوانٹٹی بھی اچھی ہو جائے. کوالٹی بھی اچھی ہو جائے گا، کوانٹٹی. بھائی بالٹی میں پانی ہے وہ بھی پانی ہے، گلاس میں پانی بھرو گے تو اس کو بھی پانی کہیں گے، اور چمچ میں بھرو تو وہ بھی پانی ہے، اور سمندر میں پانی ہے وہ بھی، یہ سارا پانی ہے. اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. لیکن پیاس بجھانے کے لیے چمچ کا پانی کام دے دے گا؟ ارے بولو، پیاس لگی ہو تو پیاس بجھانے کے لیے چمچ کا پانی سے پیاس بجھ جائے گی. غسل کرنا ہو تو گلاس کے پانی سے غسل ہو جائے گا؟ ارے بولو نہیں. اس کی مقدار کوانٹٹی الگ الگ کرنی پڑے گی. پیاس کے لیے گلاس بھر کے لینا پڑے گا، غسل کے لیے بالٹی لینی پڑے گی، کوانٹٹی بدلنی پڑے گی. ایسے کوالٹی بھی اچھی ہونی چاہیے. اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا اثر لے کر یہ مسلمان جیے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے. یہ دل ایسی جگہ ہے جس میں اللہ کے غیر کو جگہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے علاوہ کا نفع نقصان کا مالک، اللہ کے غیر کا تاثر اس دل میں نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر اس نے اور کسی کا تاثر اس میں لیا ہے، کسی سے نفع نقصان کا، تو اس نے غیر محسوس طریقے سے اس کو بھی بڑا سمجھ لیا. کیا سمجھ لیا؟ اس کو بڑا سمجھ لیا، نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا. کہ یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے. ایک شرک وہ ہے کہ جو لوگ چیزوں کے سامنے سر کو ٹیک دے، یہ بڑا شرک ہے. اور ایک یہ کہ سر تو نہیں ٹیکا ہے لیکن جس طرح وہ اس چمکتی ہوئی چیز سے متاثر ہے، ایسے یہ پتہ نہیں کس سے متاثر ہے، اور جن سے متاثر ہے ان سب کو خوش کرنے کی محنت میں لگا ہوا ہے. لوگ جن سے ہوتا دکھتا ہے اس کو راضی کرنے کے لیے وہاں چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس کے نام پر قربانی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. کیوں؟ کہ ان کو یہ ہے کہ یہ ہمارا کام کر دے گا. ایسے دنیا میں جو آدمی جن سے متاثر ہوتا ہے اس کو راضی کرنے کے پینترے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ ذہن کے ساتھ کہ اس سے ہمارا کام بن جائے گا. اور کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے. ان سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے.
جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ نے اپنی طرف ہم کو بلایا ہے، اننی انا اللہ، کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں۔ تو میں جب تمہارا اللہ ہوں تو اس کا کیا تقاضا ہے؟ تو اس کا تقاضا یہ ہے اس کی عبادت کی جائے، اننی انا اللہ فاعبدنی۔ کہ ایک نبی، بڑے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ فرما رہے ہیں اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں۔ کون ہوں؟ میں ہی اللہ ہوں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم مجھ سے جڑو، میری بات مانو، فاعبدنی، کہ میرے اوپر یقین کرو، واقم الصلاۃ لذکری، میرے سامنے ماتھا ٹیک دو، میرے سامنے کیا کر دو؟ میرے سامنے سر کو ٹیک دو۔ اللہ رب ہونے کی حیثیت سے یہ چیز ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارے رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، تو اس نے اپنی طرف ہم کو جانے کے لیے بلایا ہے، کہ اسی کا تاثر لے کر یہ مسلمان یہ نبی انہی باتوں کو لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ کیوں کہ آدمی جب ان باتوں پر محنت نہیں کرتا تو جو چیزیں اس کی آنکھیں دیکھتی ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ جن چیزوں کو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ جتنی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے وہ ساری مخلوق ہے، وہ ساری کیا ہے بولو؟ اور مخلوق اپنی ذات سے محتاج ہے، اس میں نہ نفع ہے نہ اس میں نقصان ہے۔ اگر اللہ اس میں سے نفع کو ظاہر کرے تو اس میں سے نفع ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر اللہ اس میں سے نقصان ظاہر کرے تو کیا نفع کی شکلوں میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد نفع کی شکل ہے کہ نقصان کی شکل؟ ارے بولو بھائی، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولو، اللہ بھائی اتنا زور سے بولو سونے والے جاگ جائیں۔ خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ نفع کی شکل ہے کہ نقصان کی شکل؟ ذرا زور سے بولو۔ اچھا، بڑے ہونے کے بعد یہ شکل نفع والی رہتی ہے یا نقصان والی بھی بن جاتی ہے؟ ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو۔ اچھا، ودھرے پڑتی نقصان والی ہوتی ہے، ودھرے پڑتی نفع والی ہوتی ہے؟ ذرا زور سے بولو جی۔ ماں باپ اپنے چھوکروں سے زیادہ سنتوش والے ہوتے ہیں یا زیادہ دکھی ہوتے ہیں؟ جی، تو نفع کی شکل میں نقصان ظاہر ہو گیا، نفع کی شکل میں کیا ہو گیا؟ ہاں، تھی نفع کی شکل، لیکن وہ شکل سے کیا ظاہر ہونے لگا تھا؟ نقصان۔ مارکیٹ میں کسی کو دھندا مل جائے تو دھندا نفع کی شکل ہے یا نقصان کی شکل؟ ذرا زور سے بولو، ارے بھائی ذرا زور سے بولو، نفع کی شکل ہے۔ جتنے مارکیٹ میں قرض دار ہیں وہ اسی شکل میں رہ کر قرض دار ہوئے یا دکانیں بند بند کر کے قرض دار ہوئے؟ جتنے دیوے دار ہوئے وہ دھندا بند کر کے دیوے دار ہوئے یا دھندا چالو رکھ کر؟ ذرا زور سے بولو۔ یہ تو نفع کی شکل تھی تو اس میں یہ دیوا کہاں سے آ گیا؟ مالدار بننے کے لیے دکان چالو کی تھی اور اس میں سے کیا ظاہر ہو گیا؟ نقصان، قرض داری شروع ہو گئی۔ مالدار تو ہوا نہیں، قرض دار ہو گیا۔ ہاں، یہ ساری مخلوق ہے، اس میں سے اللہ نفع ظاہر کرے تو نفع ظاہر ہوتا ہے، اور اگر اللہ اس میں نفع ظاہر نہ کرے تو انہی شکلوں میں سے نقصان ظاہر ہوتا ہے۔ اسی کو انسانوں کو نبیوں نے سمجھایا ہے تاکہ کوئی آدمی اس کے پرستار نہ بنے، ان کے پوجا کرنے والے نہ بنے، جس کے ہاتھ میں اس کے لگام ہے، جس کے ہاتھ میں اس کے نفع نقصان ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، اس میں مشغول ضرور ہوں گے لیکن اس میں مشغول ہو کر اس کے نہیں بن جائیں گے، اس میں مشغول ہوں گے مگر اس کے نہیں بنیں گے۔ کہ پھر کس کے بنیں گے؟ کہ اس میں رہ کر اس کے بن کر رہیں گے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، جس نے اولاد دی ہے تو اولاد دینے والے رب کو ہم نہیں بھول سکتے، جس نے کاروبار دیا اس کاروبار دینے والے رب کو نہیں بھول سکتے، جس نے یہ تندرست جسم دیا اس جسم سے اس رب کو ناراض نہیں کریں گے، اس جسم کو پیدا کرنے والے کے ساتھ جوڑ کر رہیں گے۔ نبی نے یہ بات سمجھائی انسانوں کو اور اس کا نفع سمجھایا کہ اگر تم ایسا کرو گے کہ تو کیا نفع ہوگا؟ تو اس کا نفع یہ سمجھایا کہ جو اپنی ذات کو ایسے رکھے گا کہ جو اللہ نے اس کو شکلیں دی ہے ان شکلوں میں اپنے رب کو راضی کرے گا تو پھر
اللہ پاک ان کی ساری شکلوں کو نفع والی بنا دیں گے. کیسی بنا دیں گے؟ ارے ذرا غور سے بولو, کیسے بنا دیں گے؟ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ, کہ جو اپنے اور اپنے رب کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا, اللہ اس کے اور اس کے مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر دیں گے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کہ جو اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ خراب کر دے گا تو اس کے سارے معاملے سب جگہ خراب ہو جائیں گے. جو اپنے رب کے ساتھ کے معاملے کو خراب کرے گا اس کا کیا ہوگا؟ کہ پھر اس کے معاملے خراب ہوتے چلے جائیں گے. ہاں, معاملے جو خراب ہوتے ہیں اور بنتے ہیں وہ آسمان والے کے فیصلے سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں بولو؟ آسمان والے کے فیصلے سے. آسمان والے نے جو قرآن اتارا اس میں یہ بات فرمائی کہ لوگوں کو یہ بات کہو کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے, الا لہ الخلق, کائنات ہم نے بنائی ہے, اور جب کائنات ہم نے بنائی ہے تو اس کی لگام بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ والامر, الا لہ الخلق والامر, کہ اس کا ہم نے بنایا ہے تو اس کی لگام بھی ہماری ہاتھ میں ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کائنات جس رب نے بنائی اس کی لگام بھی اسی کے ہاتھ میں. اسی لیے 50 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کائنات میں ہم کچھ چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. ایسا ہم کچھ کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ہوتا کچھ ہے. ہر چیز میں ایسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہے ایسا ہو جائے. کیا ایسا ہو جاتا ہے؟ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا تو کیا بچ جاتا ہے؟ ارے بولو بھائی, ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کورونا آ جائے, آ گیا. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ بیمار پڑے لیکن بیمار ہو گئے. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ چھوکرے نافرمان نہ بنے, بن گئے. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ بیمار دیوا آ گئے لیکن آ گیا. کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہمارے کام ہوتے تو ہم کسی ایک چیز کو بھی اس میں سے آنے نہیں دیتے. بولو آنے دیتے. لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی ہماری نہ چاہنے کے باوجود ہوئی. ہم دھکا دے کر دھکا مار کر نکالتے تھے پھر بھی وہ آ گئی. کورونا کو کتنا دھکا مارتے تھے کہ نہ آئے, لیکن پھر بھی گھروں میں کورونا گھس گیا. یہ اللہ نے ایک بات چلائی, ذرا بیماری کے آسا ہوتے دھکا مارنے جاتے ہیں. دوائی کرنی پڑے گی, علاج ہے, سنت ہے, کرنا چاہیے, کرنا ہی ہے. تو دوائی کرنا کیا مطلب کہ آنے والی بیماری کو دھکا دو, لیکن جب مقدر میں ہوتی ہے تو بیماری موت تک پہنچ جاتی ہے. انسانوں کے ہاتھ میں ہماری چیزیں نہیں ہیں. بیوہ ذرا ہوا تو آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے, چھوکرا ذرا نافرمان ہوا ٹینشن میں آ جاتا ہے اور دھکا دیتا ہے. کیا مطلب کس چیز کو دھکا؟ کہ اس کی نافرمانی کیسے ختم ہو جائے, اور اس کی کوشش کرتا ہے, ساری تدبیریں اختیار کرتا ہے کہ وہ نہ آئے. لیکن اس کے باوجود بھی 50 تدبیروں کے باوجود وہ چیزیں ہو جاتی ہے. تو یہ ساری شکلیں بتاتی ہے کہ ہماری چیزوں کی لگام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں. وہ کون ہے؟ اللہ ہے. وہ کون ہے بولو؟ وہ اللہ ہے. اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ مادی دنیا جو ہے اس میں اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے جینا ہر آدمی سیکھے. کیونکہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اپنی قدرت سے پیدا کیا, اور ایسی عجیب و غریب چیز طرف سے پیدا کیا کہ آدمی اگر اس پر غور کرے تو اس کی بات ماننا آسان ہو جائے. ماں کے پیٹ میں پیدا کیا, کیا پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ, آدمی کا پیٹ کتنا ہوتا ہے دیکھ لو, ایک بالش کا ہوتا ہے, ایک بالش چوڑا, ایک بالش چوڑا. پھر اس کے اس پیٹ میں کتنی چیزیں ہیں؟ کوجڑی ہے, آنکھ ہے, پھیپھڑے ہیں, کلیجہ ہے, اور گردے ہیں, تلی ہیں, ہنسلی ہے, پنسلیاں ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. اور اس میں پیشاب کی تھیلی ہے, پتہ نہیں کیا کہ اتنے میں ایک ویٹ میں برابر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو تو کھڑے کچھ. اس میں ایک رحم دانی بھی ہے. رحم دانی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بچہ بنتا ہے. کہ اتنی جگہ میں آنکھوں کو نکال دو, کوجڑی کو نکالو, گردوں کو نکالو, پھیپھڑوں کو نکالو, تلی کو نکالو, اور کلیجی کو نکالو, اور ہنسلی پسلی کو نکالو, تو رہ کتنا جائے گا؟ اس چھوٹی جگہ میں اللہ پاک نے ایک رحمدانی رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ رحمدانی کہتے ہیں جس میں بچہ بنتا ہے اس بچے کے بننے کی تھیلی.
ایک تو یہ اندھیرا، پھر ان ساری چیزوں کے بیچ میں وہ پھنسی ہوئی تھیلی، پھر اس کی وہ تھیلی کا اندھیرا، پھر بچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے. اتنی چھوٹی جگہ میں اللہ نے کیسے خوبصورت شکلیں بنائی، دیکھو سب کیسے کیسے خوبصورت شکلیں بنائی. اللہ اس کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ تجھے اللہ نے توازن سے پیدا کیا کہ آنکھیں لگنے کی جگہ پر آنکھیں فٹ ہو گئی. اتنی چھوٹی جگہ میں وائرنگ والا وائرنگ نہیں کر سکتا. چھوٹی جگہ میں کاریگر کہتا ہے جگہ نہیں ہے، میں اسکرو فٹ نہیں کر سکتا. اللہ بھائی ایک ہی اسکرو فٹ کرنا ہے، ورنہ چھوٹی جگہ ہے، تنگ جگہ ہے، کیسے کروں؟ لیکن اللہ پاک نے اس چھوٹی سی جگہ پر یہ سب ماڈل بنائے. کتنے ماڈل بنائے؟ دیکھو سب کے ماڈل الگ، سب ماڈل الگ الگ بنائے. ہاں، سب کی انگلیوں کے پرنٹ الگ الگ بنائے، سب کی آواز الگ بنائی. ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن اس کی آواز کان میں پڑتی، کہتے ہیں یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے. یہ اتنی چھوٹی سی جگہ پر بنایا اور بھول نہیں کی کہ بھائی وہ بہت کم جگہ تھی جس میں آنکھوں کی جگہ کان فٹ ہو گئی، کان کی جگہ آنکھیں فٹ ہو گئی. ہاں، پیر کی جگہ ہاتھ فٹ ہو گئی، ہاتھ کی جگہ پیر فٹ ہو گئے. ایسا ہوا کیا؟ ایسا نہیں ہوا. جس کو جہاں جو چیز فٹ کرنی ہے وہیں فٹ کی. کوئی کر سکتا ہے اتنی تنگ جگہ پر؟ اور وہ ساری ڈرائنگ جو ہوئی ہے پانی پر ہوئی ہے. کس پر ہوئی ہے؟ ارے ذرا زور سے بولو، کس پر کی؟ پانی پر. دنیا میں آج تک کوئی ڈرائنگ کرنے والے کو دیکھا جو پانی پر ڈرائنگ کرے؟ یہ پورا ڈھانچہ جو بنا پانی سے بنا، اللہ نے پانی سے بنایا ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیا یہ ساری باتیں؟ تاکہ آدمی اللہ پر وشواس کرے. کیا کرے؟ وشواس. دنیا میں کوئی آدمی کسی پر ذرا احسان کرتا ہے تو اس کے سامنے جھک کر کہتا ہے ہاں باپو آبھار تمہارا. 50-100 روپے میں آبھار ہو گیا اور اتنا سارا دیا تو وہ بغیر آبھار کا ہو گیا. اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کو رب مانا جائے. اگر اللہ میرا جسم ایسا نہ بناتا تو کیا کوئی مجھے دے سکتا تھا؟ اگر اس بناوٹ کے زمانے میں یہ جسم میں ایب اللہ پیدا کر دیتا کہ بہت تنگ جگہ ہے تو برابر فٹنگ نہیں ہو رہا، تو آنکھوں کی جگہ کان، کان کی جگہ آنکھیں، اور پتہ نہیں کیسے کیا. اللہ قرآن نے اس کو نعمت کے طور پر کی جس نے تو اس کو اعتدال سے بنایا ہے. یہ بھویں چھوٹی چھوٹی رکھی تو چھوٹی چھوٹی رکھی، اور سر کے بال بڑے بنائے. یہاں کھوپڑی ہے، لگے گا تو سر کے بال پر پہلے لگے تاکہ کھوپڑی خراب نہ ہو جائے. اس کی ہڈی کو سخت بنا دیا تاکہ مار لگے تو ماتھا پھٹے، کھوپڑی نہ پھٹے. ہاں، پورا جسم چمڑی ہے. اب یہاں کے بال بڑھتے ہیں، یہاں کے بال نہیں بڑھتے. یہاں کے بڑھتے سر کی طرف ہم کیا کرتے؟ یہ بھویں روز بڑھتی تو ہم کیا کرتے؟ یہ آنکھوں کی بالیں بڑھتے تو کیا کرتے؟ جیسے حجن برقع اٹھاتے ہیں نقاب، ہم کو ایسے نقاب اٹھانی پڑتی. ہاں، ایک ہی ہے. یا کوئی کھاتر ڈالتے ہم کہ یہاں کے سر کے بال بڑھ جائیں نہیں یہاں کے نہ بڑھیں؟ کوئی کھاتر ڈالتے ہیں؟ اللہ رب ہے، اللہ جانتے ہیں کہ کہاں کیا چیز دینی ہے. پورا جسم چمڑی ہے، گوشت ہے، لیکن ہماری زبان بتا دیتی ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے کہ کھٹا ہے کہ تورا ہے کہ پھیکا ہے. اور کوئی جسم کا عضو نہیں بناتا، لیکن وہاں ضرورت تھی کیونکہ اس کے راستے سے پیٹ میں غذا جاتی ہے تو منہ میں رکھتی بہت تیکھا ہے. اب ہم ایک دم بچ جاتے ہیں. کیوں کہ اگر تیکھا پیٹ میں چلا گیا نقصان دے گا. شوگر والا رکھتی ارے بھائی یہ تو بہت میٹھا ہے. اب اس کو بیچارے کو زبان کے اللہ نے وہاں ٹیسٹ کرنے والا تھرمومیٹر لگا دیا کہ تو ٹیسٹ کر لے کہ میٹھا ہے، تیرے لیے نقصان والا ہے. یہ تو بڑا کھٹا ہے، آدمی کہتے ہیں یہ تو بہت کھٹا ہے. کہ اللہ نے وہ زبان ایسی بنائی. اگر اللہ یہ زبان نہ بناتا اور یہ ذائقے والا تو ہم کیسے پتا چلتا؟ اللہ نے نعمت بنائی. باسی کھانا ہے، ناک پر لے جاتے یہ تو بہت بدبو دے رہا ہے. اگر اللہ وہ سونگنے کی طاقت لے لے تو سونگنے کی طاقت اگر اللہ لے لے تو ہم سمجھتے کہ باسی کیا ہے اور تازہ کیا ہے. اکیڑے پر بیٹھتے پتہ ہی نہیں چلتا. ابھی تو گزرے ہیں، ارے یہاں سے بہت بدبو آ رہی ہے، یوں آدمی کراس ہو جاتا ہے. اور اگر ایسا نہ ہوتا سونگنے کی طاقت تو اکیڑے پر آرام سے ٹانٹیے پر ٹانٹیے چڑھا کر بیٹھتا ہے. کیونکہ سمجھ ہی نہیں پڑتی اکیڑا کیا ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ کیا ہے، خبر نہیں پڑتی. اللہ نے یہ اس کو کہتے ہیں قوت شامہ، سونگنے کی طاقت. بعض لوگوں کی سونگنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے. کورونا کے زمانے میں چکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی تھی کہ ذائقہ ختم ہو گیا، ٹیسٹ نہیں آ رہا، ٹیسٹ. ہاں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہاتھ میں تاثیر دے دی. جسم کے اوپر گرم ٹھنڈے کو بتا دیتا ہے. پکڑتی بھائی بہت گرم ہے، کیسا ہے بولو،
بہت گرم ہے کہ اللہ پاک نے مختلف چیزیں بنائی تاکہ آدمی ان چیزوں سے نفع اٹھائے. یہ ساری چیزیں سمجھا رہی ہے کہ تمہارے رب کے تم پر کتنے بڑے انعامات اور کتنے بڑے احسانات ہیں, کتنے بڑے. اور ہم نے اللہ سے کوئی رجوعات کی تھی؟ ارے بولو, ہم نے کوئی رجوعات کی تھی اللہ میاں سے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ایک ایسی ڈریم تھی. دیکھو تم مجھے کیسے دیکھ رہے ہو, میں تم کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ چھوٹی سی آنکھ اور اس کے اندر چھوٹی سی کیکی کتنی چھوٹی ہوتی ہے, اگر اس پر جھلی چڑھ جائے, اس پر پانی آ جائے, اس کی نس سوکھ جائے, تو جتنی آج تک مونڈی بھیگی کی ہے وہ سب پوری ہو جائے گی, لیکن وہ ٹھکانے نہیں لگے گی. ہاں, علاج میں لوگ قرضدار ہو جاتے ہیں, زمینیں بیچ ڈالتے ہیں. کون سا علاج کا ایک میں واندھا پڑا ہے, کتنے میں واندھا پڑا؟ خالی آنکھ کی کیکی میں واندھا پڑا, دماغ کی رگ میں واندھا پڑا, کمر کی رگ میں واندھا پڑا, کورونا کا واندھا پڑ گیا. جب کورونا آیا تو 6-6 لاکھ روپے ہو رہے تھے, 4-4 لاکھ, 6-6 لاکھ, 8-8 لاکھ. ہاں, ہمارے وہاں کی ایک فیملی علاج میں گئی, 4 فیملی, تو 32 لاکھ روپے ان کے ہوئے. تو ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ پوری زندگی موڑی بھیجی کی ہے تو وہ سب پوری ہو جائے. ایک ایک نعمت جسم میں ایسی ہے, ہزاروں ہزاروں کی, لاکھوں لاکھوں کی, کروڑوں کروڑوں میں بھی نہیں ہو سکتی اس کا بدل. منکوں کے علاج میں ہزاروں لگ گئے, گھٹنوں کے علاج میں ہزاروں لگ گئے, پھر بھی ٹھکانے نہیں پڑے. یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہے, یہ یاد کرنا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, کہ اپنی رب کی نعمتوں کو تم یاد کرو. یاد کرنے کا مطلب کہ سوچ کر اس کی اطاعت گزار بنو, فرما بردار بنو, اس کے باغی نہ بنو. جب آدمی ان چیزوں کو نہیں سوچتا تو اسی نعمتوں سے اللہ کو ناراض کرتا ہے, کہ اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اسی آنکھ سے اللہ کو ناراض کرنے والی حرکتیں کرتا ہے, اس کان سے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرتا ہے, یہ زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں کرتا ہے, ہاتھ پیر کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں استعمال کرتا ہے. یا کیا بات ہو گئی کہ اللہ کی اتنی بڑی چیزوں کی اس کا احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی چیزیں ہیں. اس مبارک محنت کے راستے سے ہر آدمی کو اس جینے پر ڈالنے کی محنت ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے ان باتوں کی عظمت کو وہ سمجھے کہ میرے رب کے کتنے بڑے انعامات مجھ پر ہے, پھر میرا رب اس کو کیسے واپرنے کو پسند کرتا ہے. اس طرح کیوں کہ جب میں اس کو اس طرح استعمال کروں گا جس طرح اس کو واپرنے کا حکم ہے, تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ اپنی نعمتوں کو بڑھا دے گا. کیا کرے گا بولو؟ ہاں, اور دوسری جگہ دھمکی دی کہ جو ان نعمتوں کی ناقدری کرے گا پھر اللہ ان نعمتوں کو لے لیں گے. کیا کریں گے بولو؟ ہاں, اللہ نعمتوں کو لے لیتے ہیں. نعمتیں کیسے لی جاتی ہے؟ علماء نے لکھا کہ یا تو اللہ پاک اس نعمت کو اکھی اٹھا لیں گے کہ چھوکرا ہے, چھوکرے کے راستے سے گناہ ہو رہا ہے, چھوکرے کو اللہ نے لے لیا, بیوی کو ہی اللہ نے اٹھا لیا, دھندے کو ہی اللہ نے لے لیا. یا پھر یوں کہتے ہیں کہ وہ نعمت باقی رہے گی, وہ نعمت کی اثرات ختم ہو جائیں گے, نفع ختم ہو جائیں گے. چھوکرا ہے لیکن چھوکرے کو اللہ نافرمان کر دیا, بیوی موجود ہے لیکن بیوی کا نفع ختم ہو گیا, درد سر بن گئی. ہاں, ہمارے وکیل صاحب میں نے ان کو پوچھا کیا چل رہا ہے آج کل, تو کہ سب سے زیادہ کیس میاں بیوی کے جھگڑوں کے ہیں کورٹ میں. کتنی خوشی سے شادی کرتا ہے آدمی, کتنی خوشی سے شادی کرتا ہے. آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھو کہ کتنوں کی بیویاں سنتوش کارک ہیں, کتنوں کی بیویاں مسئلہ بن گئی ہے. 50 لوگ ایسے ملیں گے جن کی بیویاں مسئلہ بنی ہوئی ہے. تو یہ مسئلہ بنا دے اللہ تو وہ مسئلہ بن جاتی ہے. ہاں, کہ اللہ کا نظام ہے یہ. کتنوں کی اولادیں مسئلہ بنی ہوئی ہے, کتنوں کے پڑوسی مسئلہ بنے ہوئے ہیں, کتنوں کے بھائی مسئلہ بنے ہوئے ہیں, کتنوں کے نوکر مسئلہ بنے ہوئے ہیں, کتنوں کے جسم میں بیماریاں مسئلہ بنی ہوئی ہے. صحت اللہ کی نعمت ہے, اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, کہ نعمت کا زوال ہو جائے, وتحول عافیتک, اور اس نعمت کے راستے سے جو عافیت کی شکلیں تھی وہ ٹوٹ گئی. کہ بھائی سے بھائی کو بازو ملتا ہے, طاقت ملتی ہے. سنشد عضدک باخیک, کہ بھائی کو بھائی مل گیا تو اس کے بازو مضبوط ہو گئے, اب بھائی بھائی ہو گیا. بھائی کیا ہو گیا؟ اللہ ذرا زور سے بولو, بھائی ہو گیا. بھائی کورٹ میں جتنے کیس ہیں وہ پارکوں کے کم ہیں, اپنوں کے زیادہ ہیں, سگے بھائیوں کے, سگی بہنوں کے, میراث کے جھگڑے زیادہ ہیں, میاں بیوی کے مسئلے ہیں, پارکوں کے مسئلے کم ہیں. تو بھائی کیا ہو گیا؟ ارے بولو کیا ہو گیا؟ بھائی. یہ اللہ کی نعمت تھی لیکن اب وہ مصیبت بن گئی, مسئلہ ہو گیا.
औलाद नेमत थी, लेकिन औलाद क्या है कि बुढ़ापे की लाठी। औलाद क्या है? बुढ़ापे की लाठी। लेकिन अब वही औलाद का माँ बाप को तकसीम करती है, भैंसड़ी करती है। 1 महीना मेरे घर में, 1 महीना उसके घर में, 1 महीना उसके घर। एक माँ बाप ने 10 छोकरों को पाला और 10 मिलकर एक माँ बाप को नहीं पालते। एक माँ बाप ने कितनों को पाला? 10 को। और 10 मिलकर कितनों को नहीं पालते? ये सादत की चीज नहीं समझते कि ये कितनी बड़ी चीज है। उसको हमने सब कुछ सिखाया छोकरों को, लेकिन माँ बाप कितनी बड़ी चीज है वो जिस लाइन से समझ में आता है वो चीज नहीं समझाई, तो वो तो इससे समझ में आएगा। ये जो मुबारक दीन है उसके रास्ते से बच्चों को समझ में आएगा कि माँ बाप क्या चीज है। ये तो दीन के रास्ते से पता चलता है। जब पता चलेगा तो हमारा छोकरा हवा में उड़ता भी होगा तो बाप के सामने झुककर रहेगा, बाबा जी। हमारे अब्बा है हजरत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन है? हजरत हसन और हुसैन हमारे नबी के नवासे हैं। नवासा जानते हो? नवासो नवसे जतोरे नवासा नवसे शू करे जतोरे नवासा, तो नवासे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनके खुशखबरी सुनाई, सैयदा शबाब अहलिल जन्नत, जन्नत के जवानों के वो सरदार है। उनके मुतालिक आता है कि जब उनके अब्बा चलते थे तो कभी आगे हो जाना, कभी पीछे हो जाना। तो किसी ने पूछा तुम क्या ऐसा करते हो? तो उस जमाने में कुछ हज़रत अली के दुश्मन हो गए थे, तो मुझे डर लगता है कि मेरे पापा से हमला न करे, तो इसके लिए मैं उन पर हमला होने से मुझे जब खतरा होता है मैं आगे हो जाता हूँ ताकि वो हमला मुझ पर हो, मेरे बाप पर हो। जब मुझे ऐसा लगता है पीछे से कोई हमला करेगा मैं पीछे हो जाता हूँ ताकि अगर हमला हो मेरे ऊपर हो, मेरे बाप पर न हो। खाना बैठे तो निवाला नहीं उठाते थे, पहले बाप उठा ले फिर उसके बाद। पूछे क्यों ऐसा करते हो? तो इसलिए ऐसा करता हूँ कि जो बोटी मेरे बाप को पसंद हो ऐसा न हो मैं वो उठा लूं। जन्नत के जवानों के सरदार है लेकिन अपने बाप की ये रियायत कर रहे हैं। ये कैसे कि बाप की चीजें समझाई गई है उनको कि बाप तुम्हारा क्या चीज है। और अगर ऐसा ना किया जाए तो ऊपर बाप रहता है नीचे बेटा, नीचे बाप रहता है ऊपर बेटा, लेकिन उसकी कोई कौड़ी नहीं होती। ये चीजें समझ सकिएगी कि मुबारक मेहनत के रास्ते से इन चीजों को समझना है, समझाना, इसके बगैर चाहे कार नहीं है। ये चीज वजूद में आएगी तो दोबारा वो माशरा वजूद में आएगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था। एक घर में खाना बना है, 7 घरों में वो पका हुआ खाना चक्कर काट रहा है। कितने घरों में बोलो? 7 घरों में चक्कर काट रहा है एक घर का पकाया हुआ खाना, कि वो माशरा वजूद में आया कि हर आदमी एक दूसरे का खैर खा है, हर आदमी एक दूसरे का हमदर्द है, वो माशरा वजूद में आएगा। और अगर वो नहीं होगा तो 2 सगे भाई एक थाली में पता नहीं कब खाया होगा। हर आदमी ये बैठे हुए सोच लें कि मेरे सगे भाई के साथ मैंने बचपन में बहुत खाया है, अब बचपन में बहुत खाया, अब 55 में कब खाया? हम 5 भाई बहन हैं, 5 भाई ने एक थाली में कब खाया? 5 सगे भाई बहन हैं, एक थाली में खाए हुए हमको कितने दिन हो गए, कितने हफ्ते हो गए, कितने महीने हो गए एक थाली में खाना खाए हुए सगे 5 भाई बहनों को। मेरे घर में मेरी बहन अगर आ जाए तो मुझे अच्छा लगता है या अघरा लगता है? 2-4 दिन के लिए आ जाए, सगा भाई आ जाए, उसके छोकरे आ जाए तो मुझे अपने लगते हैं पराए लगते हैं? अपने दिल से पूछो, सल बेक़ल्बक फ़इन्नहु खैरुल मुफ्ती, दिल से पूछो कि दिल के क्या हालात बने हुए हैं। किताबों में आता है दिल जो है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के बीच में है, अल्लाह जैसे चाहता है ऐसे उसको पलटा खिला देता है। अगर अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी होती है फिर अल्लाह ऐसे आसमान से फैसले उठाते हैं, और जब अल्लाह की धरती पर उसकी नाफरमानी होती है फिर आसमान से ऐसे फैसले उठाते हैं। इसीलिए जिस किसी के संजोग खराब हो जाएं तो संजोग खराब होने की सूरत में ये बात समझाई गई कि कोई किसी को कसूरवार न ठहराए, अपनी जात को कसूरवार ठहराए। संजोग क्यों खराब हो गए कि मेरा भाई ऐसा ऐसा बोलता है। अल्लाह भाई तेरा भाई तो 50 साल से तेरा भाई है, ये इसी साल क्यों ऐसा बोलता है? 49 साल तक वो आड़ा नहीं बोलता था, लेकिन 50वें साल में वो ऐसा बोलते हो गया, तो 50वें साल में क्यों ऐसा बोल रहा है? क्या 50वें साल में अल्लाह ने उसके दिल को ऐसा कर दिया। ये मेरा पड़ोसी ऐसा कर रहा है, तो भाई तेरा पड़ोसी तो तेरे बाप के जमाने से था, तो आज तक नहीं करता था, अब क्यों कर रहा है? ये मेरा छोकरा ऐसा कर रहा है, तो छोकरा तो इतने सालों से तेरा छोकरा है, इसी साल उसने क्यों ऐसा किया? ये मेरी घरवाली ऐसा कर रही है, तो तेरी घरवाली तूने शादी की तब से आज थोड़ी है,
تو آج کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے بھی حالت خراب ہو جائے وہ یقین کریں کہ یہ حالات اس لیے خراب ہوئے ہیں کہ اس نے سنجوگ خراب کیے ہیں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اگر کسی کے حالات خراب ہو جائیں تو وہ یقین کریں کہ اس نے کچھ گڑبڑ کیا، اس گڑبڑ کے نتیجے میں اس کے حالات خراب ہوئے ہیں. ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی کیسا ہوا کہ بریک فیل ہو گئی، ورنہ گاڑی تو روز ہائی وے پر جاتی ہے. آج وہاں کی چکی کیوں ہو گئی؟ ڈرائیور جھوکا کھا گیا. آج کیوں یہ ہو گئی کہ ایسا ہو گیا؟ تو اس نے وہ چپ کی تو یہ نتیجہ ہوا ہے. ایسے جب اللہ کے بندے کو اپنے رب کے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں تو اس کا اثر دنیا میں پڑتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی چیزیں آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا، کچھ چیزوں کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا. تو پوچھا یہ چڑھتی ہوئی چیزیں کیا ہے اور یہ اترتی ہوئی چیزیں کیا ہے؟ تو فرمایا یہ چڑھتی ہوئی امت کے اعمال ہے، وہ آسمان پر جا رہے ہیں. اور اترتی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ ان کے اعمال کے حساب سے ان کے اوپر فیصلے اتر رہے ہیں آسمان سے. وہ جیسا کرتے ہیں ایسے آسمان سے فیصلے اترتے ہیں. تو انسانوں کے اعمال کے مطابق آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں. یہ بہت گمبھیر بات ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی نا تو آدمی کو نیند حرام ہو جائے گی. نیند کہ اگر ہم سے کوئی چوک ہو گئی تو اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا جب تک وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا. کیوں؟ کہ اس کی ساری باتیں نوند ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ارے بولو کیا ہو رہی ہے؟ اب میرے سے اگر کوئی 19-20 ہوا ہے، اللہ کے وہاں نوند ہو گیا. اب اس کا گناہگار بھاگا کر ہوگا تو اگر معافی نہیں مانگی تو گناہگار ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے کیا ہے. گناہگار بھاگا کر ایسا ہوگا جیسے میں نے حرکت کی ہے. تو کتابوں میں آتا ہے ایمان والا کیسا ہوتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر اس سے کوئی غلط بات ہو جائے تو اس وقت اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے. کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے توبہ نہیں کی تو گناہگار بھگا کر کیسا ہوگا. وہ جانتا ہے. اس کی ہر عمل نوٹس میں لیا جاتا ہے کہ وہ کیا کیا حرکتیں کر رہا ہے، اور جیسی حرکت کرے گا ایسے اس کے ساتھ ہوگا. ایمان والے کی زندگی اور غیر ایمان والے کی زندگی میں فرق ہے. کہ ایمان والے کی زندگی اور غیر ایمان والے کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے ان کے لیے اس دنیا کو جنت بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ وہ جو کرے گا چل جائے گا، ہمارا نہیں چلے گا. ہمارے لیے اس دنیا کو اللہ نے جنت نہیں بنایا، یہ امتحان کی جگہ بنایا ہے. کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک من میں جو آتی ہے وہ چیزیں، اور ایک من کے مقابلے میں رب جو چاہتا ہے وہ چیزیں. ایک رب چاہیے زندگی، ایک من چاہیے زندگی. کہ آدمی کس رخ پر ہے، رب چاہیے پر ہے یا من چاہیے پر، وہ دیکھا جائے گا. ہر ایک کا ڈگلے میں پگلے دیکھا جائے گا. کیسے دیکھا جائے گا بولو؟ ڈگلے میں پگلے دیکھا جائے گا کہ رب چاہیے پر ہے یا من چاہیے پر ہے. ابھی میں نے کہا کیا جاؤ قریب آ جاؤ، کوئی گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک وہ ہیں جو آ گئے اور ایک وہ ہیں جو نہیں آئے. ڈگلے میں پگلے دیکھا جائے گا. کیسا دیکھا جائے گا بولو؟ ڈگلے میں پگلے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھلا دیا جائے گا. پھر ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تم زبان سے بولو گے اس کو بھی نوند کریں گے، قدم اٹھاؤ گے اس کو بھی نوند کریں گے. اگر وہ اچھا ہے تو اچھا نتیجہ آئے گا. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. وہ ڈگلے میں پگلے جو تمہارے قدم اٹھیں گے، اگر اس کو اچھے ہیں تو اچھا گناہگار بھگا کر کی تیاری رکھو. اور وہ جو تمہارے ڈگلے میں پگلے اگر کوئی گناہگار غلط ہوا ہے تو اس گناہگار کی بھی تیاری رکھو. وما ربک بظلام للعبید. تمہارا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. جس کے ساتھ کوئی بات ہو تو سمجھ لینے کا کہ اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے اس لیے اس کی بھرپائی میں یہ چیز آئی ہے. ایک جگہ واقعہ لکھا، ایک آدمی گھر گیا اور رونے لگا. تو گھر گیا تو حجن رو رہی تھی. حجن سے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کا بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ایک چھوکرا تھا، ہمارے گھر میں ایک چھوکرا ہم نے گود لیا تھا، لے پالک کھوڑے لی دو چھوکرو. ہمارے گھر میں اولاد نہیں دی تھی، ایک چھوکرے کو ہم نے کھوڑے لیا تھا، گود لیا تھا، لے پالک بنایا تھا، متبنہ بنایا تھا. وہ چھوکرا بڑا ہوتے ہوتے ہمارے گھر میں جوان ہو گیا. تو وہ چھوکرا گھر میں آیا تو غلط نیت سے میرا ہاتھ پکڑ لیا. جس چھوکرے کو ہم نے پالا پوسا پروان چڑھایا وہ چھوکرے نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا. تو وہ حجن کہنے لگی اس کے لیے میں روتی ہوں کہ جس کو ہم نے پالا پوسا پروان چڑھایا وہ ایسی حرکت کر رہا ہے. اتنی بات سنتے ہی وہ جو تھے وہ سب رونے لگے. تو ان سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کیا قصور چھوکرے کا نہیں ہے، قصور میرا ہے. قصور چھوکرے کا نہیں ہے، قصور
کہ تمہارا کیا قصور ہے؟ کہا ہماری دکان پر ایک چھوکری چوڑیاں لینے آئی تھی، بنگڑی چوڑیاں لینے آئی تھی، تو وہ چھوکری مجھے اچھی لگی تو میں نے آج غلط نیت سے چوڑی پہنانے کے بہانے سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا. تو اس نے وہاں ہاتھ پکڑا، اللہ نے اس کے چھوکرے کے دل کو یوں پلٹا کھلایا اور اپنی سگی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے آج تک وہ کسی کا نہیں پکڑتا تھا تو اس کا یہاں بھی کوئی نہیں پکڑتا تھا. اٹکل پچو کچھ نہیں ہوتا. کتابوں میں آتا یفو تعفو نساءکم، تم صاف ستھرے رہو، تمہاری عورتوں کو اللہ صاف ستھری رکھے گا. اس کا کیا مطلب؟ تم باندھا پاڑو گے تو یہاں بھی واندے پڑ جائیں گے. واندے مت پڑو ورنہ سب جگہ واندے پڑ جائیں گے. یفو تعفو نساءکم، تم صاف ستھرے رہو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو بے حیائی کے عمل ہوتے ہیں نا، کہ آدمی اس کو معمولی سمجھتا ہے تو وہ اپنے ماتھے پر دیوا چڑھاتا ہے. دیوا، بے حیائی کا کام کوئی کرے تو وہ دیوا چڑھاتا ہے. اور دیوا رکھنے کا ہوتا ہے کہ چکانے کا ہوتا ہے؟ ذرا زور سے بولو. چکانے کا ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس نے دیوا چڑھایا اس کو چکانا ہے. اب کون چکائے گا؟ کہ جو اس نے کسی ماں بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، اللہ وہی حرکت اس کے ماں بیٹی کے ساتھ کروائے گا. اور اس کا دیوا کون چکائے گا؟ یا تو اللہ اس کی ماں سے اس کا قرضہ چکوائیں گے، یا اس کی بہن سے چکوائیں گے، یا اس کی بیوی سے چکوائیں گے، یا اس کی چھوکرے سے چکوائیں گے. کبھی نہ کبھی سنجوگ ایسے بنیں گے کہ اس نے کسی کے اوپر ہاتھ مارا ہے تو اس کے گھر کی عورتوں پر بھی ہاتھ مارنے والا اللہ پیدا کرے گا. کوئی آدمی یہ کہے کہ یار وہ فلاں آدمی تو ایسا کرتا ہے لیکن اس کے گھر کی عورتوں کے ساتھ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، کہ یہ دھوکہ ہے، دھوکہ تم کھا رہے ہو. جیسے مرد نے کھوٹا کام کیا تو عورتوں کو نہیں خبر پڑی، ایسے وہ بھی کرے گی تو ان کو بھی نہیں خبر پڑے گی. مرد نے کیا تو عورتوں کو خبر پڑتی ہے، جب وہ بھی کرے گی تو مرد کو بھی خبر نہیں پڑے گی. بے دیوا ہوتا ہے دیوا، ہماری ہر بات نوند لی جاتی ہے، نوٹس میں آتی ہے. کام تو کام، ہم اندر میں کیا سوچتے ہیں، کیا ارادے کرتے ہیں، وہ بھی نوٹس میں لیے جاتے ہیں. ہاں، نے لکھا ایک بادشاہ سلامت شکار کرنے کے لیے گئے اور شکار کرنے گئے، راستہ بھٹک گئے. تو بھٹکتے بھٹکتے پورا پریشان ہو گئے. تو ایک باغیچہ نظر آیا تو باغیچے میں داخل ہو گئے. تو باغیچے میں جا کر دیکھا تو وہ انار کا باغیچہ. تو اس میں ایک مالی تھا. اس مالی سے کہا بھائی میں اپنے قافلے سے بھٹک گیا ہوں تو مجھے بہت بھوک لگی ہے، تھوڑا انار کا رس پلاؤ. تو اس نے انار توڑا اور یوں نچوڑ دیا تو پورا گلاس بھر گیا. کہ لو پی لو. تو جس کو پلا رہے ہیں وہ بادشاہ ہے. تو اس کی نیت خراب ہو گئی. کیا خراب ہو گئی؟ نیت کیا خراب ہوئی؟ اچھا ہمارے راج پاٹ میں اتنا زوردار باغیچہ، ان سے تو ٹیکس لینا چاہیے. کیا لینا چاہیے؟ ابھی اتنا دل میں آیا، کسی کو اس نے کہا نہیں ہے، کسی کو اس نے کہا نہیں ہے، پارلیمنٹ میں ابھی لایا نہیں ہے، ابھی تو خالی اس کی نیت خراب ہوئی. اس کے بعد اس نے دوبارہ کہا کو بھائی اور ایک گلاس پلا دینے. تو اب ایک انار توڑا اور نچوڑا تو بھرا نہیں. تو دوسرا لیا، دو یوں نچوڑے تو بھرا ایک گلاس. تو اس نے نوکر سے کہا کہ یار پہلے میں تو ایک میں بھر گیا اور اب 2 مرتبہ نچوڑنا پڑا. تو وہ بھی اللہ والا تھا تو صحیح گناہ کر بھگا کر کے کہنے لگا ایسا لگتا ہے ہمارے راجا کی نیت خراب ہو گئی ہے. اس کو نہیں پتا کہ جو سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے. ارے ذرا زور سے بولو کون ہے؟ وہ راجا ہے، وہ نہیں پتا. تو بادشاہ سمجھدار تھا، جہاں سے سمجھ میں آ گیا وہیں سے یو ٹرن. کون سا ٹرن بولو؟ واندے ساندے نہیں کرنے کے، ایج پیش نہیں کرنے کی. بھائی کہاں آ جاؤ تو آ جانے کا، ایج پیش نہیں کرنے کی. ایج پیش کی تو واندے ہی واندے ہیں. جتنے واندے پڑے وہ پورے نہیں ہوتے تو نوے واندے کہاں پڑیں گے؟ جو پڑے ہیں وہی پورے نہیں ہوتے تو ہزارے کے کہاں پڑیں گے؟ تو بادشاہ نے فوراً یو ٹرن لے لیا اور نیت ٹھیک کر دیا کہ بھائی اور ایک گلاس پلا دو. تو پھر اس نے ایک انار لیا اور یوں نچوڑا تو گلاس بھر گیا. تو نوکر سے کہنے لگا کہ بھائی یہ تو ایک ہی مرتبہ میں بھر گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہنے لگا نوکر کہ شاید ہمارے بادشاہ نے نیت ٹھیک کر لی ہے. اس کو نہیں پتا کہ سامنے کھڑا ہے وہ کون ہے. ہاں آپ دیکھ لینا دنیا کے کاروبار میں 2 پارٹنر ہوں گے تو کتابوں میں آتا ہے اس کا تیسرا پارٹنر اللہ. 2 پارٹنر میں تیسرا پارٹنر کون؟ جب تک ان 2 میں سے کسی کی نیت خراب نہ ہو. اور جب نیت خراب ہو جائے تو اللہ پارٹنرشپ میں سے نکل جاتے ہیں کہ چلو اب ہم چھوٹے. پھر اس کمپنی کا ریورس گیئر لگتا ہے. کون سا گیئر لگتا ہے؟ ریورس گیئر لگ جاتا ہے. جب تک ان دونوں میں خیانت نہ ہو کہ نیت خراب ہو گئی ان کی. بیوی کے معاملے میں نیت خراب ہوگی تو آپ دیکھ لینا ان کا ویوہار تہوار دیکھ لینا. چھوکروں کے معاملے میں نیت خراب ہوئی، سگے بھائیوں کے معاملے میں نیت خراب ہوئی، برکتیں ختم ہو جائے گی.
اللہ نے وہ واقعہ نہیں لکھا کہ سب کی بکریاں گھر میں آتی تھی، ایک بڈھی تھی، اس بڈھی کی بکری کو جب دھونے کے لیے بیٹھتے تھے تو ایک آنچڑ میں سے دودھ نکلتا تھا، دوسرے آنچڑ میں سے شہد. تو سب لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسی بکری ہے. تو سب پوچھنے آئے کہ اماں یہ تمہاری بکری کون سی چراگاہ میں چرتی ہے؟ یہ تمہاری بکری، ارے بولو چراگاہ کا مطلب سمجھو، کس کو کہتے ہیں؟ کون سے جنگل میں چرنے جاتی ہے؟ تو بڈھی بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ جنگل میں چرتی ہے. کون سے جنگل میں؟ یہاں اشارہ کیا کہ ہماری بکری اس جنگل میں چرتی ہے، کہ یہاں کھوٹ نہیں ہے. کہاں کھوٹ نہیں ہے؟ اندر کھوٹ نہیں ہے. تو اس کے اثرات بکری پر بھی ہے. ہاں ایمان والے کی تو تھوڑی تھوڑی باتیں نوند ہوتی ہے، نوند. یہ جو ہے تبلیغ کی باتیں پلیٹ فارم سے باتیں کر رہے ہیں نا، تو آپ نے ایسا سمجھا تبلیغ کرنے کے لیے کرا. کہیں تبلیغ والوں کو کوئی تبلیغ کوئی فیکٹری ہے کہ اس کے لیے باتیں کریں گے؟ یہ تو ہمدردی کی باتیں ہیں ہر ایمان والے سے، کیونکہ ہمارے نبی کے دین میں ہمدردی ہے. ہاں یہ ہمدردی میں باتیں کر رہے ہیں، ورنہ تبلیغ والوں کو کیا پڑی ہے؟ اور ہمدردی بھی کیوں کر رہے ہیں پتہ ہے؟ کیونکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے، اس لیے ہمدردی کر رہے ہیں. اگر ذمہ داری نہ ہوتے تو کوئی کرتا ہی نہیں. کس کو اچھا لگتا ہے کہ ٹھنڈی کے دنوں میں 4-4 مہینے کی جماعتیں لے کر جانا، پتہ نہیں کہاں جانا، کون سی مسجدوں میں ٹھہرنے کا، وہ مسجد والے ٹھہرنے دے تو بھی، نہ ٹھہرنے دے تو بھی، کچا پکا پکانے کا، پھر کچا پکا کھانے کا. کس کو اچھا لگتا ہے؟ سب اپنے گھر کے لاڈلے ہوتے ہیں، سب اپنے گھر کے شہزادے ہوتے ہیں. وہ کالا کلوٹا ہے، اس کی ماں کا تو لاڈلا ہے. ہمارا خون خون اور ان کا خون پانی. ہمارا چھوکرا چھوکرا نہیں، ان کا چھوکرا چھوکرا نہیں. ہمارا چھوکرا کا کوئی ذرا بھی ہم بیٹھتے نہیں، اور وہ چلے گا. کیسے چلے گا؟ کہ تمہارا چھوکرا جبرائیل اور چھوکروں سے سب سرکے ہیں، سب اپنے ماں کے لاڈلے ہیں. تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا گھر سے دور جانا، کسی کو بھی نہیں لگتا. پھر کیوں جاتے ہیں؟ ذمہ داری اس لیے جاتے ہیں، اللہ کے وہاں جواب دینا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام آخری نبی، اب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے. جب دنیا میں کوئی نبی نہیں آئیں گے تو یہ پورے دنیا میں رہنے والی انسانوں کی ہمدردی ہمارے ذمہ کی گئی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا راستہ ہے، ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یہ میرا کام ہے کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی بات کرتا ہوں. اور یہ کام بات کون کرے گا؟ کہ ہر وہ آدمی بات یہ کرے گا جس نے کلمہ پڑھا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جس نے کلمہ پڑھا اس کو یہ کام کرنا ہے. تو یہ جس کو سمجھ میں آ گیا کہ اچھا جس نے کلمہ پڑھا اس کو کرنا ہے، یہ تو کرنا ہے، مطلب اس کا جواب بھی دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے مارے سب پھرتے ہیں. ورنہ کسی کو ٹھنڈی کے دنوں میں لحاظ چھوڑ کر مسجد میں سونا اچھا نہیں لگتا، پھرتے ہیں بیچارے. پیدل چلنا، کل ہم لوگ ایک اجتماع میں تھے، ابھی دیکھو وہاں دونوں کی جماعتیں پیدل چل کے اس کی قرضداری وہاں ہو رہی ہے. کل ایک جماعت کی قرضداری وہاں ہوئی تھی، اس کو پوچھا کتنا پیدل چلے؟ ایک چلے میں 400 کلومیٹر پیدل چلے. کہ گامڑے بیچ میں آتے تھے، گامڑے میں رکے، پھر چلے، پھر گامڑے 400 کلومیٹر ایک چلے میں چلے. یہ سب اپنے گھر کے لاڈلے ہوتے ہیں، شہزادے ہوتے ہیں. پھر کیوں چلتے ہیں؟ بوریاں بستر اٹھا کر پھر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ راضی ہو جائے. کہ ہمارے ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہمیں حکم یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جیسے سگا بھائی سگے بھائی کی ہمدردی کرتا ہے، جو بہن کی کرتا ہے، ایسے وہ کلمے کی نسبت، جیسے وہ خون کا ایک رشتہ دار ہے، ایسے کلمے کا رشتہ بھی ہمارا ایک رشتہ ہے. اس کا حق یہ ہے کہ اس کی ہمدردی کی جائے گی، اس کی خیرخواہی کی جائے، اس کے لیے اس کی برائی سوچی جائے گی. اب دین و نصیحت، دین نام ہے خیرخواہی کا. پوچھا گیا کس کے لیے خیرخواہی؟ للہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین ولائمتہم. یہ سنت میں جتنے لوگ ہیں ان سارے طبقے کے لوگوں کے لیے ہمدردی کی جائے گی. جن کو یہ سمجھ میں آ گیا وہ پھرتے ہیں، جن کو سمجھ میں نہیں آیا وہ نہیں پھرتے. جیسے بیٹے کو سمجھ میں آ جائے باپ تو باپ کے لیے پھرتا ہے، اور جس بیٹے کو باپ سمجھ میں نہیں آئے وہ باپ کو مارتا ہے. جس کو اپنا بھائی سمجھ میں آ جائے اس کے لیے جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے. اور جس بیٹے کو سگا بھائی سمجھ میں نہ آئے تو نہیں کرتا. اور جس کو امت کی ہمدردی سمجھ میں آئے وہ سب کے لیے کرتا ہے. کورونا کے زمانے میں لوگوں نے کتنا کیا، سب کا کھلایا پلایا، خدمتیں کی، کیونکہ سمجھ میں آیا کہ مجھے کیا ملے گا. جب سمجھ میں آتا ہے تو کرتے ہیں، نہیں آتا تو نہیں کرتے. ایسے یہ باتیں خود سمجھنا اور پوری دنیا کے لوگ سمجھیں، اس کی محنت کرنا اس کی ذمہ داری ہے.
یہ اجتماع جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے کہ تاکہ سارے مجمع کو بلا کر انہیں اپنی ذمہ داری کی باتیں سمجھائی جائے. کیوں کہ اللہ کی طرف سے مدد اس وقت آئے گی جب یہ ذمہ داریاں پوری کی جائیں گی. المعونۃ تأتی علی قدر المعونۃ، کہ جو جتنا بوجھ اٹھائے گا اتنا اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی جائے گی. اس کے علاوہ اللہ کی طرف اگر اس کے بغیر کی زندگی جی گئی تو یہ زندگی اچھی نہیں ہے، دنیا میں بھی اچھی نہیں اور موت کے بعد بھی اچھی نہیں. کل اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کل اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہے، اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، اگر ایک بیٹے جو کچھ کام کر سکتا ہو وہ ٹھکانے کا کام نہ کرے، اپنی فیملی کو لے کر نہ چلے، تو باپ کے اور وڈیروں کے سامنے جاتے ہوئے شرمات دے کہ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کل اللہ کے سامنے جانا ہے، کل نبی علیہ السلام کے سامنے جانا ہے، کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس احساس نے سب کو گھر سے بے گھر کر دیا. صحابہ کو، صحابہ بہت زیادہ تھے، لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں. 1.25 لاکھ صحابہ تو اللہ کے نبی کے ساتھ حج میں تھے. 1.25 لاکھ صحابہ حج میں، باقی لاکھوں میں تھے. تو وہ صحابہ حضرت امام مالک فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ میں 10 سے 12 ہزار کی قبریں ہیں. کتنا کی قبریں ہیں؟ 10 سے 12 ہزار کی. بس باقی سب کہاں چلے گئے؟ کہ وہ اس احساس سے ذمہ داری کی وجہ سے دنیا میں گئے اور وہاں قبریں بنا دی. وہاں قبریں نہیں ہوتی، دنیا کے کونے کونے میں وہ لوگ گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں گئے اور وہاں جا کر قبریں بنا دی انہوں نے. تو کوئی ایسا تھوڑی تھا کہ ان کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا تھا. وطن مدینے سے اچھا کون سا شہر ہوگا؟ لیکن اس ذمہ داری نے ان کو گھر سے دور کیا اور دور دور جا کر دفن ہو گئے. لیکن اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ کر دیا کہ یہ ذمہ داری ہے. کہ اسی کے بعد ہر ایک کو سمجھائی جا رہی ہے. ہر ایمان والے کے ذمے اس کی فکر ہے. 3 ذمہ داریاں ہر ایمان والے کے ذمے ہیں. اس میں سب سے پہلی ذمہ داری اصلاح النفوس سے نہ. ہر آدمی اپنے آپ کو ایسا بنائے جیسا اس کو اللہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ جیسا دیکھنا چاہتا ہے ایسا اپنی باڈی کو بنائے. یہ سب سے پہلی ہر ایمان والے کے ذمہ ہے. دوسری اس کے ذمہ کیا ذمہ داری ہے؟ وَالنَّصِيحَةُ لِإِخْوَانِنَا، جتنے بھی کرنے والے ہیں ان سب کا ہمدرد بن کر جیے، ہمدرد بن کر جینا، یہ ذمہ داری ہے. ہم ایک کل منڈا جیون نہیں جیئیں گے. کیوں نہیں جیئیں گے؟ ہم آخری نبی کے امتی ہے. آخری نبی یہ ساری انسانیت کے لیے آئے ہیں، تو ساری انسانیت کو نفع پہنچے وہ شکل ہم بھی سوچیں گے. اس لیے نفع پہنچانے میں پانی پلانے کی ضرورت پڑے گی تو پانی پلائیں گے. نفع پہنچانے میں کپڑے پہنانے کی ضرورت پڑے گی تو کپڑے پہنائیں گے. کھانا کھلانے کی ضرورت پڑے گی تو کھانا کھلائیں گے. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ سارے کام کیے، پانی بھی پلایا، کھانا بھی کھلایا، لوگوں کو اس کی ترغیب دی. اور سب سے بڑی ہمدردی کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بنے، اس کا راستہ سمجھائیں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جانے والا بنے، اس کی فکر کرنا. اور اس میں سب سے پہلی فکر گھر والوں کی کرنا. کس کی کرنا بولو؟ کیوں کہ کتابوں میں آتا ہے ہر آدمی کی اولاد یا تو اس کے لیے جنت ہے یا اس کے لیے جہنم ہے. ہر آدمی کی اولاد اس کے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم. تو ہماری اولاد ہمارے پاس امانت ہے. یہ چیزیں خود سمجھنا اور اپنے گھر کے ایک ایک آدمی کو سمجھانا. ہاں، اور گھر میں کس کو سمجھائیں گے؟ ہمارا گھر میں ایک ایک آدمی کو سمجھانا. ہمارے گھر کی شروعات ہماری گھر والی سے ہوتی ہے. ہمارے گھر کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ ارے بولو ذرا زور سے، کس سے ہوتی ہے؟ ہم اکیلے تھے، گھر والی آ گئی تو گھر ہو گیا. گھر والی، اور وہ اتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، کچھ کو کہتے ہیں گھر والی. گھر کی والی وہی ہوتی ہے، گھر کی والی وہی ہوتی ہے. گھر والی تو وہ گھر کی والی ہوتی ہے. ہاں، گھر میں اسی کی چلتی ہے. کس کی چلتی ہے؟ ہاں، چھوکرے بھی اسی کی بولی بولتے ہیں. چھوکرے بھی، آپ نے کسی کو پوچھنا ہو کہ تمہاری بھاشا کون سی ہے تو تم ایسا پوچھو تمہاری تیسرا بھاشا کون سی ہے. کیا پوچھتے ہو؟ ارے بولو تو کھڑے پوچھ. تمہاری ماں تو کیوں؟ اس کے بابا کی بولی الگ ہے نا. بابا کی بولی بھی وہی ہے، اور چھوکرے جو اصل لیتے ہیں وہ ماں کا لیتے ہیں. تو ہم کیا پوچھتے ہیں؟ تمہاری ماتر بھاشا کون سی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے. کوئی ایسا پوچھتا ہے فادر ٹنگ؟ ارے بولو کوئی پوچھتا ہے فادر ٹنگ؟ مدر ٹنگ، ماتر بھاشا. چھوکرے ماں کے اوپر ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی جو شروعات ہوتی ہے وہ گھر والوں کو اپنے فکروں میں شریک کرنا. جو ہم سمجھے ہیں وہ گھر والے بھی سمجھ جائے. جب میاں اور بیوی ایک بات سمجھ جائیں گے تو ان کے چھوکرے سمجھ جائیں گے. ہاں، اور اگر خدا نہ کرے میاں بیوی میں بھید بھاؤ ہو گیا
تو उस घर को उजाड़ने की फिक्र ना करना, वो दो का भेदभाव घर को उजाड़ देगा। मियां बीवी में विरोधाभास हो गया, विरोधाभास, विचारधारा में अंतर हो गया, तब उनके घर वालों को उजाड़ने की कोई जरूरत नहीं। इन दो मियां बीवी के विचारधारा में अंतर और विरोधाभास उनके बच्चों को रखना देंगे। क्या कर देंगे बोलो? कि बाप कुछ चाहेगा और घरवाली कुछ चाहेगी, छोकरों की उसमें वाट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? छोकरों की वाट लग जाएगी। इसलिए हमारे नबी इस्लाम ने अपने घर वालों को अपनी फिक्रों में शरीक किया। साहबा फरमाते हमने आजादी हजरत अम्मी जान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखा। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी जो है इन चीजों को अपने घरवालियों को समझाना, क्योंकि हमारी औलाद जो चलेगी वो उसके जरिए से चलेगी। हमारी औलाद तो हमारी नस्ल उससे चलेगी। बच्चा हमारे पेट में थोड़ी होता है, उसके पेट में होता है, तो उससे हमारी नस्ल चलेगी। तो ये वो डाई है, हमारी बीवी का पेट डाई है, डाई। ये डाई जैसी होगी असर, जैसा फरमा होगा ऐसी आइटम बनेगी, जैसा फरमा होगा जैसी डाई होगी ऐसी आइटम बनेगी। ये पेट हया वाला है, ये पेट तकवा वाला है, ये पेट अल्लाह के डर वाला है, ये पेट रोने वाला है। ये जैसा होगा ऐसे छोकरे की बनावट होगी। अब पेट में बच्चा है और माँ आंखों से गंदा देख रही है, माँ कानों से गंदा सुन रही है और अंदर बच्चा बन रहा है। माँ जबान से गंदा बोल रही है, बाजारों में फिर रही है, ओटों पर बैठी हुई है और अंदर बच्चा भी बन रहा है। वो बच्चा कैसा बनेगा? जुनैद बगदादी बनेगा? अरे बोलो, जुनैद बगदादी बनेगा। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये, इन इज्तिमात के जरिए से, इस मुबारक मेहनत के जरिए से हमसे लागू पड़ती चीजें हम यहाँ सुनकर समझ कर जाएं और इसको हम अपनी जिंदगियों में कैसे लाएं उसको सीखने की मेहनत में लगे। अपनी जात से सीखना है, अपने बच्चों के, अपने घर वालों में इसको दाखिल करने के लिए घर वालियों को इसमें शरीक करना। हाँ, सबसे पहला जो अल्लाह ने रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया, आदम और हव्वा, माँ बाप बाद में। सबसे पहला जो रिश्ता बना वो मियाँ बीवी का, और सबसे आखिर तक जो रिश्ता रहेगा वो मियाँ बीवी का। जन्नत में किसके साथ जाएंगे? अल्लाह बोलो, जन्नत में किसके साथ जाएंगे? भाई जिसकी शादी नहीं उसकी भी हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो भी बीवियों के साथ जन्नत में जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? सबसे पहला रिश्ता भी मियाँ बीवी का और सबसे छला रिश्ता भी मियाँ बीवी का, उसी के साथ जन्नत में जाना है। तो ये इतना भारी भरकम रिश्ता है, उसी से हमारी नस्ल चलती है। तो जब इतना बड़ा रिश्ता हो उसको कैसे रखना पड़ेगा? इसीलिए हुक्म है कि उसको जब लाओ तो कैसी लाओ? तो उसको देख पर लाओ। किताबों में आता है ना कि आदमी 4 बुनियादों पर निकाह करते हैं, ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले नसबिहा फर बेदात दीन, के लोग मालदारी देखकर करते हैं, सफेद चमड़ी देखकर करते हैं, हसब नसब देखकर करते हैं। तुम क्या करोगे? क्या दीनदारी देखकर लाना, ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाए। हाँ, भविष्य अच्छा हो जाए तो वो भली होगी तो वो हमें भी भलाई में मदद करेगी और औलाद को भली बना देगी। हाँ, ये पहले रिश्ते के मौके पर हमें रहबरी की गई, लेकिन ये सोच खराब अभी मार्केट में कम हो गई। छोकरे वाले सफेद चामड़ी देखते हैं चाहे वो छोड़े लो, हाँ, और छोकरी वाले मालदार देखते हैं चाहे वो कैसा भी हो, और चंडा वो चलेगा लेकिन वो मालदार होना चाहिए। छोकरी वाले मालदारी देखते हैं और छोकरे वाले सफेद चामड़ी देखते हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ कि शादियां करके लाने के बाद, शादियां करके लाते हैं तो 50 घर, ये नहीं ये छोकरी, ये नहीं ये नहीं ये, और वो छोकरी आकर दर्द सर बनती है। तो हमने बुनियाद गलत रखी है, बुनियादें हमारी गलत हुई है। फिर निकाह में अल्लाह की नाफरमानी होती है, निकाहों में अल्लाह की नाफरमानी। मौलाना ने ऐसा फरमाते थे, जिस निकाह में अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी अल्लाह उनकी औलाद में से इताअत और फरमाबरदारी खत्म कर देंगे। बुनियाद गलत पड़ी है, बीज गलत पड़ा है, पाया गलत रखा है, तब इमारत गलत खड़ी होगी। तो हमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तो ये चीजों को मामूली नहीं समझना, गंभीरता से हमारी सारी बातें नोंद होती है, नोंद। किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद, कि तुम्हारे दाएं बाएं लोग बैठे हैं, फरिश्ते बैठे हैं जो तुम्हारी बातों को नोंद करते हैं। ऐसा नहीं है घुसा जाएगा। हाँ, मेरा एक छोकरा छोटा था तो वो सारा शरारत करता था 2 साल का, तो मैंने कहा फरिश्ता सब लिखता है, तो यूं करके यूं कहा बस मैंने घुस दिया, वो गया। तो ऐसा कहने लगा बस मैंने घुस दिया। मैंने कहा देखा घुसा गया, आप दोबारा मत करिए, वो 2 साल का था इसलिए ऐसा कहा, तो हमारा थोड़ी घुसा जाएगा। हाँ, सारी बातें नोट होती है।
اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو تم اگر اچھا کرو گے تو اس کا بدلہ پاؤ گے. من عمل صالحا فلنفسه اور ومن اساء فعليها, اور جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا. ہاں, اس لیے یہ سجاگ جیون جینے کا ہے, سجاگ کہ ہمارا دنیا بھی اچھا ہو جائے اور جب مرنا ہو تو مرنا اچھا ہو جائے. اس کے لیے اپنی ذات کو جاگرک کریں, اپنے سے لاگو پڑتی ذمہ داریوں پر اپنے آپ کو کھڑا کریں. اس میں سب سے بڑی جو لاگو پڑتی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بندے بنیں. ہر چیز میں اللہ کی بندگی کو داخل کریں, عبادات میں, معاملات میں, معاشرت میں, اخلاقیت میں, سب چیزوں میں اللہ کی فرما برداری کو داخل کریں. منمانی نہ کریں, ورنہ منمانی کرتے ہیں نا تو معاشرت میں بھی منمانی آ جاتی ہے, معاملات میں بھی منمانی, عبادتوں میں منمانی آ جاتی ہے. دیکھو ابھی مجمع کو بلایا, جو بہت سارا مجمع ہوا ہے, جو نہیں آیا تو کیا ہوا, عبادت میں بھی منمانی آ گئی. ہاں, عبادت میں بھی منمانی آ جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ رب شاہی پر آنا ہے. کس پر آنا ہے؟ ہاں, رب شاہی پر, پھر اپنی عبادتوں کو ٹھیک کرنا. یہ لاگو پڑتی چیزیں ہیں, کیونکہ عبادت بھی ہم نے بچپن میں سیکھی ہے, وہ 55 تک چل رہی ہے. بچپن کی عبادت ہے 55 تک. کتابوں میں آتا ہے کہ اگر یہ عبادتوں کو ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ عبادتیں اللہ کے قریب کرنے کی بجائے بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. ایک نماز وہ آپ نے پڑھی, ایک نماز وہ ہے جو آسمان پر جاتی ہے, ایک نماز وہ ہے جو منہ پر ماری جاتی ہے. تو ہم نے کبھی دیکھا مولوی صاحب کے پاس جا کر پوچھا کہ مولوی صاحب میری نماز کون سی ہے, جو آسمان پر جاتی ہے وہ ہے یا منہ پر ماری جاوے ایسی ہے؟ ہم نے اس کا کبھی نوند لی, ہم نے نوند نہیں لی. دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہے ہیں. کیسی پڑھ رہے ہیں؟ دیکھا دیکھی, بچپن میں سیکھی تھی تو ابھی تک چل رہی ہے. ہاں, قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ بعض قرآن پڑھنے, ایک تو قرآن جو نہیں پڑھتا وہ بھی غلط ہے, جو قرآن پڑھ رہا ہے اور غلط پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط ہے. کتابوں میں آتا ہے ایک قرآن آسمان پر جاتا ہے, اور ایک قرآن وہ ہے جو پڑھنے والے پر بد دعا کرتا ہے. رب قارئ القرآن یلعن علیہ, کہ قرآن پڑھنے والے پر قرآن نے بد دعا کر دی. ہم نے کبھی پوچھا کہ بھائی دیکھو میرا قرآن پڑھنا ٹھیک ہوا نہیں ہوا. ایک حاجی صاحب حج میں جا رہے ہیں, ان کا استقبال ہو رہا ہے, آ جاؤ آ جاؤ. اور ایک حاجی صاحب وہ ہیں جو حج میں جا رہے ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے متاؤ ہمیں تمہارا آنا پسند بھی نہیں ہے, لا لبیک ولا سعدیک, تم ہمارا نام مت لو, تمہارا نام لینا ہمیں پسند نہیں ہے. بھائی ویڈیو نہیں کرتے, ہمیں تمہارا نام لینا پسند نہیں ہے, نام مت لو. تو ہم دیکھیں کہ حج میں جاتے ہوئے ہم اس کا سروے کرتے ہیں کہ میرا جانا کیسا ہو رہا ہے, کون سا حاجی صاحب والا کہ جس کا استقبال ہو وہ, یا جو اللہ کی نگاہوں سے گرا ہوا ہے وہ. پتہ نہیں کیا کیا 19 کر کے چلے حج کو. اپنے وہاں کہا ہوتا نا 100 بلی کیا 100 چوہے کھا کر چلی بلی کا حج کو. میراث باقی ہے, زمینوں کا حساب باقی ہے, یا پتہ نہیں کس کا انترے پیسرے ہیں, اور چلے حاجی صاحب حج کو. اوپرا چاپری حج کر رہے ہیں. کیسے کر رہے ہیں؟ اوپرا چاپری عمرے کر رہے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں واندھے پڑے ہوئے ہیں. یہ سارے نفل چیزیں ہیں, اور یہ ساری چیزیں ادا کرنا. ایک کسی کا چارہ نہیں اگر ہمارے حصے میں باقی رہ گئی, کل قیامت کے دن پکڑ کا حصہ وہ ذریعہ بنے گا. کسی کے پیسے کھا کر نہیں مرنا ہے, فقیر ہو جانا لیکن کسی کے پیسے نہیں کھانا. ہمارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کی وفات ہوتی تھی تو ہمارے نبی پوچھتے تھے کسی کے پیسے کھا کر تو نہیں مرا, اس کے ذمہ کسی کا قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر قرضہ ہوتا تو حضور یہ فرماتے تھے اس کی قرضہ میں ادا کروں گا, پھر نماز پڑھتے تھے. اور اگر ہمارے نبی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجمع سے پوچھتے تھے کوئی ہے جو اس کا قرضہ ادا کر دے. اگر وہ قرضہ ادا کرتا تھا تو حضور نماز پڑھتے تھے, اور اگر کوئی ذمہ داری نہ لے تو حضور فرماتے تھے جاؤ تم ہی اپنی نماز پڑھ لو, میں نہیں پڑھتا ہوں. حضور اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے. پتہ نہیں اب کس کا کتنا کھا کر آدمی مر جاتا ہے. اور اکثر میراث میں ایسا ہوتا ہے, اگر میرے ابا نے اپنے بھائیوں کی میراث نہیں کی, میرا باپ ظالم ہے, اس نے اپنے بھائیوں کا حق غصب کر لیا, لوٹ لیا, چھین لیا, چپٹ لیا, چوری کر لیا. اب وہ میرے پاس میراث میں آیا, میں اس کا مالک نہیں ہوں, وہ میرے باپ کا لوٹا ہوا مال ہے. میرے باپ نے دوسروں کا چھین لیا ہے. میرا باپ ظالم ہے, ظالم. اس نے غصب کیا ہے, لوٹا ہے کسی کے مال پر. پنجا کسا ہے, جیسے بھیڑیا کھا جاتا ہے, راستے میں چلتی ہوئی بکری پر ہاتھ مارتا ہے, ایسے میرے باپ نے یتیم اور مسکینوں پر ہاتھ مارا ہے. میں اس کا مالک نہیں ہوں, وہ میری میراث میں نہیں چلے گا, اس کی میراث کی وہچنی نہیں ہوگی. وہ میرا باپ لوٹ کر لایا ہے پیسہ, کسی کا لوٹا ہوا ہے. وہ انگارے ہیں, انگارے. ہاں, اپنے نظام کو ہم ٹھیک کریں, ہم اس بکھیڑوں کے ساتھ نہیں مرنا چاہتے. ورنہ کتابوں میں آتا ہے مقبول نمازیں دی جائے گی, مقبول. اور کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں 3 عدالتیں لگے گی, ایک اسلام اور کفر کی. اس میں اللہ کوئی کمپرو نہیں کریں گے کہ اچھا اسلام والے یہاں اور کفر والے اس طرف.
दूसरी अदालत जो लगेगी वो अल्लाह के बंदों के हुकूकुल्लाह की, नमाज रोजा की, अल्लाह जिसका चाहे माफ कर देंगे। तीसरी अदालत लगेगी लोगों के हुकूक की, देवड़ की। तो कहेंगे जाओ जिसके साथ है उसके साथ क्लियर करके आओ। तो क्लियर करने जब जाएंगे वहां पैसे नहीं होंगे, वहां नेकियां होगी कि अच्छा तुमने इतने पैसे दबाए थे, चलो इतनी नमाजें दे दो, मकबूल नमाजें जो कबूल हो चुकी वो, इतना ये दे दो, इतना ये दे दो। किताबों में आता है कि देते 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 इतना देना पड़ेगा कि जो है वो सब बैलेंस खत्म, फिर भी लेने वाले बाकी रह जाएंगे। अब बैलेंस नहीं है, कहां से देंगे? क्या वो अच्छा अब नहीं है तुम्हारे पास बैलेंस, चलो उसके गुना इस पर डालो। हमने जिंदगी में चोरी नहीं की लेकिन चोर के गुना हमारे माथे, जिना हमने नहीं किया लेकिन जिना हमारे माथे, खोटे काम हमने नहीं किए लेकिन उसका सब हमारे माथे आएगा और जहन्नम में डाला जाएगा। क्या करेंगे इस दुनिया को जो हमारी जहन्नम बना रही है? इसलिए ये चीजें सीखनी है कि अपनी ईमानियात में, अपनी इबादत में, अपने मामलात में, माशरत में, माशरत कहते हैं रहनी करने को, माशरत को अच्छी बनाएं। जैसे अपना देवड़ अच्छा करें ऐसे रहन सहन भी। रहन सहन में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप का है। अल्लाह उस वक्त तक बंदों से राजी नहीं होते जब तक कि अल्लाह माँ बाप राजी न हो। रेदा रब बेफी रेदल वालिदैन, जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे अल्लाह राजी नहीं होंगे। अल्लाह ने अपनी रजामंदी को माँ बाप के साथ जोड़ा है। हाँ, इसलिए किताबों में आता है अपनी जबान को उनके सामने इस्तेमाल न करो जिसने तुम्हें बोलना सिखाया है। हमें नन्हे मुन्ने बच्चे थे, अम्मी ने बोलना सिखाया, बोलो बेटा अल्लाह, तो हम बोलते थे अल्लाह। जिस माँ बाप ने बोलना सिखाया अपनी जबान कैंची की तरह उनके सामने इस्तेमाल न करो। किताबों में आता है वो बेटा फरमाबरदार नहीं है जिसको माँ बाप उसके खौफ के डर से कुछ कह न सके। हुक्म है कि उफ मत करो, उफ वला तकुल लहुमा उफ मत करो, उफ। एक आदमी ने अपने बच्चे अपने माँ बाप को कंधे पर उठाया और हज करवाया और हुजूर से पूछने लगा कि क्या मेरे माँ बाप का हक अदा हो गया? कि तेरे पैदाइश के वक्त में जो उसकी पहली आह निकली थी उस आह का भी हक अदा नहीं हुआ है। और जिंदगी का दूर की बात है। हाँ, माँ बाप जो है बच्चों के पैदा होने के बाद अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, बच्चों के लिए जीते हैं। जितने बाप है देख लो, सब बाप ये चाहते हैं कि मेरे सामने मेरे बच्चे अच्छे हो जाएं। तो हमारे लिए भी हमारे माँ बाप वही सोचते थे। आज हम बाप बने हैं कि भाई हम बच्चे भी थे। तो अपने माँ बाप है सबसे पहले उसका पूछे, फिर पेट के रिश्तेदार हैं, पेट के रिश्तेदार चाचा है, खाला है, फूफी है, ये सब पेट के रिश्तेदार है। किताबों में आता है पेट की रिश्तेदारी अल्लाह के अर्श के नीचे होगी। वो अल्लाह से पूछेगी अल्लाह जिसने मुझे जोड़ा तो उसको अपनी रहमत से जोड़ दे, और जिसने मुझे तोड़ा अपनी रहमत से तो उसको काट दे। हम थोड़ी थोड़ी बातों में सगे रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़े हुए हैं, अपने सगे रिश्तेदारों से हमारे रिश्ते टूटे हुए हैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी बातों से कि वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। भाई वो ऐसा करता है, तुझे क्या करना है? हम तो वो करेंगे। वो तो ऐसा करता है, कुत्ते ने हमको काटा, हम भी कुत्ते को काटेंगे। हमको कुत्ते ने काटा, हमारा काम है हम कुत्ते को नहीं काटेंगे। तो उसने जो किया हम नहीं करेंगे। तो अपनी माशरत को ठीक करना, अपने मामलात को ठीक करना, माशरत को ठीक करना, अखलाकियत को ठीक करना, ये सारी चीजों को ठीक करना, इसको कहते हैं दीन। अपनी जात से इसका पाबंद बनना, अपने माशरत मामलात में इन चीजों को ठीक करना, हाँ ये मामूली बात नहीं। और अपनी कमाई के नक्शों को ठीक ठाक करना, हराम न खाएं। किताबों में आता है ये जिस्म अगर हराम माल से पला है अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक गुलाम था। वो कहीं सफर से आया तो उसने कुछ खाने की चीजें दी, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खजूरें थी वो खा ली। तो उसके बाद उसने कहा कि आप तो हमेशा जब मैं आपको कोई चीज देता हूँ पूछते हो कि कहां से लाया, आज पूछा नहीं। कहिए बता कहां से लाया? क्या फला फला बस्ती वालों ने मुझे दी थी। क्यों दी थी? कि मैंने एक मतलब उन पर मंत्र पढ़ा था, वो मंत्र के बदले में। तो आज वो मेरी मुलाकात हो गई तो उन्होंने कहा वो तूने हमको मंत्र पढ़ दिया था मुझे उसके बदले में। तो एकदम कहना अल्लाह के बंदे तू बताता नहीं कहां से लाया। फिर एकदम उसको उंगली डाली और निकालना शुरू की, तो निकली नहीं। तो किसी आदमी ने कहा कि खूब पानी पियो, तो पानी जब पियो कि पेट भर जाएगा, जब उल्टी करो तो उसके साथ वो निकल जाएगी। तो उन्होंने बहुत पानी पिया, फिर उंगली डाली और निकाली। जब वो निकल गई, हाश अब हुआ। तो किसी ने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? कहा इसलिए मैंने किया कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना है कि ये जिस्म अगर हराम माल से पला है तो अल्लाह ने इसके लिए जहन्नम बनाई है। क्या बनाई है? जहन्नम। अगर ये खजूर है मेरी, ये खजूर मेरी जान के साथ भी निकल गई तो मैं उसको निकालता। तो हम अपनी कमाई के नक्शों को पाक साफ करें। जबान हम हेरा फेरी नहीं करेंगे बोलने में, नफा मिले तो मिले, जो होना है वो क्या होगा वो होगा जो अल्लाह चाहेगा।
لیکن ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم اپنی معاشرت کو گندی نہیں کریں گے، اپنی چیزوں کو گندی نہیں کریں گے، اپنے گھروں میں حلال اور پاک صاف کمائی لائیں گے، ہمارے بچوں کو ہم ایسے حرام کے نوالے نہیں کھلائیں گے، ان ننھے منھے بچوں کو ہم حرام نہ زندگی بنائیں گے، نہ ان کو حرام کا چیزیں کھلائیں گے، یہ امانت ہے، یہ امانت، یہ ننھے منھے بچے امانت، ایسی حرام کی غذا کھلا کر جہنم تیار ہوگی، ایسی چیزیں گھر والی میں جائے گی، بچیوں میں جائے گی، پھر اندر گندگی اٹھے گی، گندے جذبات اٹھیں گے، اس لیے حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چٹنی روٹی کھا رہے ہیں، چٹنی روٹی اگلے زمانے کے لوگ اپنے بچوں جب کمانے جاتے تھے تو ان کے گھر کے لوگ کہتے اتق اللہ یقینا، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ہمیں حرام کا مت کھلانا۔ ہاں، ایک تو حرام نقشے قائم کرنا اور ایک حلال نقشوں کو حرام سے چلانا، دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو نقشہ ہی حرام کر دیا، حرام کے نقشے بنا دیے، اور ایک حلال نقشہ ہے لیکن کام کرتا ہے اس میں حرام کے راستے سے، نہ حرام کے نقشے بنانا نہ حلال کے نقشوں کو حرام کے طریقوں سے چلانا۔ اپنی کمائیوں کو پاک صاف کریں، اور یہ چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، جھاڑو لگانا بھی سیکھنا پڑتی ہے، پیاز کاٹنا بھی سیکھنا پڑتی ہے، یہ اللہ پر وشواس سیکھنے کی چیز ہے۔ ہاں، بڑے بڑے فیصلے جو لینے پڑتے ہیں نا، وہ اللہ پر جب وشواس بنتا ہے تو آدمی فیصلے لیتا ہے۔ صحابہ کے زمانے میں شراب، پرانی سے پرانی شراب جس کے پاس ہو وہ عزت والا شمار ہوتا تھا، وہ کوئی چھوڑ نہیں سکتا، شراب کے دلدارے چھوڑتے نہیں ہیں شراب کو، بیڑی والا بیڑی نہیں چھوڑتا، تمباکو والا تمباکو نہیں چھوڑتا، لیکن جب اسی دلوں پر محنت ہوئی اور شراب حرام ہوئی تھی ایک دم مٹکے پھوڑ دیے اور شراب مدینے کی گلیوں میں بہا دی۔ چائے والا چائے نہیں چھوڑتا، بیڑی والا بیڑی نہیں چھوڑتا، تمباکو والے تمباکو نہیں چھوڑتے، یہ شراب والوں نے ایک جھٹکے میں شراب چھوڑ دی۔ کیوں؟ اندر کی طاقت بنی ہوئی تھی کہ چھوڑ دی۔ سود حرام ہوا، ایک جھٹکے میں سود کو چھوڑ دیا، سب نے سود کو معاف کر دیا، شراب چھوڑ دی، گناہ چھوڑ دیے، کیا اندر بنایا تھا۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے وہ اندر دلوں پر بنانے کی محنت ہے۔ آپ دیکھو اللہ پاک اتنی تیزی کے ساتھ دل اس راستے میں بناتے ہیں کہ ٹپوری قسم کا آدمی پہلے دن ٹھیلا لے کر جاتا ہے نا، تو پہلے دن لے کر جاتے ہی وہ نمازی بن جاتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو جاتا ہے، تہجد چھوڑ کر رونے والا بن جاتا ہے، جس نے ایک برتن گھر میں نہیں دھویا 15 آدمیوں کا تامچٹ ڈھونے والا بن جاتا ہے۔ بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اس محنت کی یہ تاثیر ہے کہ یہ محنت تبلیغ جو ہے نا وہ تبدیلی لاتی ہے۔ تبلیغ مانی تبدیل، تبلیغ مانی، ارے بولو تبلیغ مانی تبدیل، اپنے آپ کو بدلنا۔ تب کی اگر صحیح تبلیغ کی جائے گی کہ یہ آدمی کی تبدیل کر دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی ضرورت اس کو سمجھیں، ہم ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں کہ اس میں ثواب مل جائے گا، برکت آ جائے گی، بھائی وہ تو ہے ہی، ثواب بھی ملے گا، برکت بھی آ جائے گی، وہ تو ہے ہی کہ وہ تو آنی ہے، لیکن ہم اس میں جب چلیں گے پریکٹیکلی روزانہ تو تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر گھنٹوں بھر کی کتابیں سنیں گے، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، لوگوں کو اس کی دعوت دیں گے، اس ماحول میں رہیں گے۔ دیکھو ابھی اجتماع میں ماحول میں آئے، سب کے سروں پر ٹوپی آ گئی، سب نے فجر تکبیر والا کے ساتھ پڑھی۔ اب اسی میں کتنے ہوں گے کہ جو ٹوپی روز نہیں پہنتے ہوں گے، کتنے وہ ہوں گے جو روز فجر تکبیر والا کے ساتھ نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن ایک ماحول نے ان کو ایک زندگی پر ڈال دیا۔ جب ایک دن کا اجتماع آدمی کو اتنا بدلتا ہے تو جب 4 مہینے آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر یکسوئی کے ساتھ اس طرح لگائیں تو وہ 4 مہینے اس کو کتنے بدل دیں گے۔ مانکھیں پڑے ہوئے نہیں 4 مہینے، من بنا کر، کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے، اور یہ میری ذمہ داری کی چیز ہے کہ میری ضرورت کی چیز تو یہ ہے کہ مجھے ابھی بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے، میری زندگی میں بہت جراثیم لگے ہوئے ہیں، میں اللہ کے راستے میں نکل کر ان جراثیم کو اپنے سے دور کروں، ورنہ یہ جراثیم مجھے کھا جائیں گے۔ آپ نے جراثیم دیکھے؟ جراثیم ادھے لگتی ہے، ادھے لکڑی کو لگ جائے تو خبر نہ پڑے، پوری لکڑی کو کھا جائے، خبر نہ پڑے کہ لکڑی کو ادھے لگ گئی ہے، جب دھڑام لے کر گرے تب پتا چلے وہ ادھے لگ گئی تھی۔ اناج کا کیڑا تھا، اناج کو کھا گیا، اناج کا کیڑا، لکڑی کا کیڑا لکڑی کو کھا گیا، کپڑوں کا کیڑا کپڑوں کو کھا گیا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہم کو بھی لگ جاتے ہیں۔ وہ تو جب تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں نا، وہ تعلیم کی کتاب میں پڑھتے ہیں مسلمان کیسا ہونا چاہیے، جب وہ سنتے ہیں تب خبر پڑتی ہے، او مسلمان ایسا ہونا چاہیے، اب اس کے مقابلے میں کیسا ہوں، تو ایسا اس کو نہیں وچارنا چاہیے، میں تو ایسا وچارتا بھی ہوں۔ اچھا، مسلمان کو ایسا نہیں دیکھنا چاہیے، میں تو ایسا دیکھتا بھی ہوں۔ مسلمان کو ایسا نہیں سننا چاہیے، اچھا تعلیم نہیں ہے تو میں تو ایسا سنتا بھی ہوں۔ مسلمان کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، میں تو ایسا بولتا بھی ہوں۔ تو میرے تو اکھے جسم کو کیڑے لگ گئے ہیں، میرے بولو اکھے جسم کو کیڑے لگ گئے ہیں۔ اور سب سے بڑا کیڑا کون سا لگا ہے پتا ہے؟ سب سے بڑا کیڑا یہ لگا ہے کہ میں یہ سمجھاؤں مجھے کیڑا نہیں لگا ہے۔ سب سے بڑا کیڑا کون سا لگا ہے کہ آدمی کیا سمجھا ہے کہ مجھے کوئی کیڑے نہیں لگے ہیں، میں چوکھا ہوں۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے
یہ سب سے بڑا کیڑا ہے کہ میری تو آنکھوں کو کیڑے لگ گئے, میرے کانوں کو کیڑے لگ گئے, میری زبان کو کیڑے لگ گئے, میرے وچار دھارا کو کیڑے لگ گئے, میرے ہاتھ پیر کے وپراش کو کیڑے لگ گئے, اور سب سے بڑا کیڑا یہ لگا ہے کہ میں اپنے آپ کو چوکھا سمجھتا ہوں. کون سا سمجھتا ہوں بولو, ذرا زور سے بولو. یہ کیا ہے, کون سا کیڑا ہے, ذرا زور سے تو بولو. سب سے بڑا کیڑا. اور اگر اس کے دھوکے سے نہیں نکلے تو موت تو سب کو بتا ہی دے گی کہ کیا کہاں کیڑے لگے ہوئے تھے. موت پر پتہ چلے گا کہ کون کیسا مر رہا ہے. اس لیے کہ کتابوں میں لکھا ہے جیسا جیئیں گے ایسے ہی مریں گے. جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اچھا مرے, اپنے جیون کو اچھا بنا دے, اپنے جینے کو اچھا کر دے. کتابوں میں ہوتا ہے کہ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون. اے لوگوں, تم جیسا جیو گے ایسے ہی مرو گے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کھوٹا جیتا ہو تو اچھا مر جائے اور اچھا جیتا ہو تو برا مر, ایسا نہیں ہوتا. ایک بزرگ فرماتے تھے ایمان والے کی مثال کیسی ہے, اس کے دل کی, یہ ڈلوب ہے ڈلوب ایسی, یہ ڈلوب ہے اسپنج, وہ چوستا ہے. پانی کو میں ڈالو پانی کو چوس لے گا, اس کو شراب میں ڈالو شراب کو چوسے گا, دودھ میں ڈالو دودھ کو کھینچ لے گا. پھر نہیں چھوڑو تو اندر سے کیا نکلے گا, جو چوسا ہے وہ نکلے گا یا اور کچھ نکلے گا. ارے بولو تو کھڑے کہ جو چوسا ہے وہ نکلے گا. ایسی یہ دل بھی چیزوں کو چوستا ہے. جب آدمی کو جب نچوڑتے ہیں تو اندر سے وہ نکلے گا جو اندر ہے. کب نچوڑتے ہیں, آدمی جب بے ہوش ہوتا ہے نا تو بے ہوش ہوتے ہی اندر جو ہے وہ باہر آتا ہے. جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, تو وہ رات کو سوتے ہیں تو بکتے ہیں, امی اسکول نہیں جاؤں گا, مدرسہ نہیں جاؤں گا, امی یہ مارتا ہے. ارے بھائی یہ کیا بولتا ہے, یہ کیا بولتا ہے, یہ نہیں بولتا. وہ 24 کلاک جو اونگ میں اس نے چیزیں چوسی ہے نا اس کے دل نے, وہ چیزیں اب باہر آ رہی ہے. اونگ میں بے ہوش ہوتی ہے, اندر کی چیزیں باہر آتی ہیں. ڈرائیور آدمی ہوتا ہے رات کو سو جاتا ہے, کہتا ہے آنے دو آنے دو جانے دو جانے دو. یہ کیا بولتا ہے, یہ نہیں بولتا. وہ 24 کلاک جس میں رہا ہے وہ بولتا ہے. ہاں 24 کلاک جس کام میں ہو رہا ہے وہ نیند میں بولتا ہے. ہمارے وہاں مدرسے چھوکرے میں ہوتے ہیں نا تو نیند پڑھاتی قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں. بات چھوڑتے, اچھی چیز ہے. نیند میں قرآن پڑھتے ہیں, ایک پارے دو پارے پڑھ ڈالتے ہیں. یہ کیا پڑھتے ہیں, کہنا قرآن ان کو چوٹ گیا, قرآن ان کو, ارے ذرا زور سے بولو, قرآن ان کو چوٹ گیا. اب نیند میں بھی قرآن پڑھتے ہیں. یا بے ہوش ہوتے ہی اندر جو ہے وہ باہر آیا. آپ نے دیکھو ہاسپٹل میں کسی کو لے جائیں تو بے ہوش کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپریشن کے لیے. تو بے ہوش کرنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی بتائے گا کیا کرتا ہے آدمی بے ہوش ہونے کے بعد؟ بہت سارے لوگ بکتے ہیں. کیا کرتے ہیں بولو, کوئی گالیاں دیتا ہے, کوئی گانے گاتا ہے, کوئی دعا مانگتا ہے, کوئی قرآن پڑھتا ہے, کوئی کچھ. کیا بے ہوش کرتی ہے, اندر کی چیزیں باہر آتی ہے. ہاں, اور سب سے بڑی بے ہوشی موت. جیسے نیند کی بے ہوشی, آپریشن کی بے ہوشی, اور سب سے بڑی بے ہوشی کہ موت کے وقت اندر کی چیزیں باہر آئے گی. دھکا مار گاڑی نہیں چلتی. کون سی گاڑی, دھکا مار گاڑی. 10 آدمی بیٹھے ہیں کلمہ پڑھا رہے ہیں, پھر بھی زبان پر کلمہ نہیں آتا ہے. کیوں, دھکا مار گاڑی ہے کہ زندگی پر کرنے پر کوئی محنت نہیں ہوئی, زندگی ایسی خالی گزر گئی. تو جو یہ چاہتا ہے کہ اچھا مرنا ہو تو اس دل میں اچھی چیزیں بھرے. تو پھر انشاءاللہ جب کیسٹ کا بٹن دبائیں گے تو اندر جو کیسٹ ہے وہ بجنا شروع ہو جائے گی. اندر ایمان کو بھرے, کلمے کو بھرے. ہاں, اس کو ضرورت کی چیز سمجھیں. ایک تو اچھا جیون سیکھنے کو ملے گا اللہ کے راستے میں. ہم اس کو ایکسٹرا چیز نہ سمجھیں, برکت اور ثواب کی چیز نہ سمجھیں. تو یہ سیکھنے ملے گا. دوسرا, ہمارے ذمہ پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ کیا امتی یہ باتیں سمجھے, اس کی ذمہ داری ہے. اس کی ذمہ داری کو سمجھنا بھی ہے, سمجھانا بھی ہے. تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. ہمارے بچے کے سر پر کوئی ہاتھ رکھے نا تو ہمارا حیا بھر جاتا ہے. ہمارے چھوکرے کو کوئی پانی کا گلاس پلا دے, ہمارا حیا بھر جاتا ہے کہ میرے چھوکرے کو اس نے پانی پلا دیا, میرے چھوکرے کے ساتھ ہمدردی کر دی, میرے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی کر دی, تو ہمارا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, حیا بھر جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ امت ہے. اس دلدل سے اس امت کو نکالنے کی اگر ہم نے محنت کی تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا. ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ مل جائے گی. ان کی دعاؤں کے مستحق ہم بن جائیں گے. ان کی دعا ہے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے. اور جو آدمی یہ چاہے کہ ان کی دعائیں لگے تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام میں لگائے. یہ ودھیرے کی چیز نہیں, یہ ذمہ داری کی چیز ہے. اور سب سے بڑا نفع ہوگا, اللہ کی چھتر چھایا میں وہ آدمی آ جائے گا. کس میں آ جائے گا بولو, اللہ کے رحم و کرم میں آ جائے گا آدمی, اللہ کی چھتر چھایا میں. ہاں, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی دہشت کے دروازے کھل جائیں, وہ اللہ کے دین کا کام کرنا شروع کریں. ہاں, اللہ کے دین کے کام کے ساتھ اللہ نے اپنی مدد کو جوڑ دیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ جڑ جائے گی.
तो ये बड़ी बात है। अल्लाह के रास्ते में जाकर अपने आप को संभालना सीखना है, अपने आप को अच्छा जिलाना सीखना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हमदर्दी करना सीखना है। अगर कर लेंगे मजे आ जाएंगे, मजे जिएंगे तो मजे में और इंशाल्लाह मरे तो मजे में। और हज़रत फरमाते थे करोगे तो पाओगे और फरमाते थे नहीं करोगे तो पछताओगे। क्या पछताएंगे कि हमको कीड़े लग गए होंगे और कीड़े वाले ही मरेंगे। मेरे पास कुछ नहीं, मैं बीवी को क्या दूंगा, मेरे पास ही कुछ नहीं, बच्चों को मैं क्या किरौनी करूंगा, मैं बच्चों को कुछ नहीं दे सकता, ऑडिट करूंगा ऑडिट, स्कूल गया नहीं गया, उधर तो गया तो नहीं गया था, मुझे बच्चों की किरौनी करना आती ही नहीं है। हाँ, ये आदमी अगर कहता है मैं तो घर में जाऊं ने तो मेरे छोकरे मजा ले कोई चूंचा करे, अच्छा फिर तो आपको पुलिस वाले हो, अब्बा नहीं हो, फिर तो आपको ना बोलो। छोकरा कहता है व्हाट से मैं तो घर में जाऊं इतनी देर है, कोई 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 कुछ तो करे, कोई चूंबी चांबी ना करे, अच्छा फिर तो आप कौन हो, फिर तो आप कौन हो, पुलिस वाले हो, अब्बा नहीं हो। अब्बा कैसे होते हैं, आप घर में जाओ, एक बच्चा यहाँ से आकर लपेटे, कोई अब्बा बेटा यहाँ आकर लटक जाए, इसको कहते हैं अब्बा। हाँ, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। शायद हमारे नबी घर में जाते थे तो हमारे नबी घोड़ा बन जाते थे यूं, और हसन हुसैन को यहाँ बिठाते थे और घर में गोल गोल घूमते थे। ये कौन है, कहिए अब्बा। मेरे घर में तो कोई चूंबी ना करे, कोई चांबी ना करे, ये तो पुलिस वाला है। हाँ, हमारे नबी घर में जाए घोड़ा बन जाए और हसन हुसैन यूं गोल गोल घुमावे। उनकी नवासी थी हजरत उमामा, उसको यहाँ बिठावे बाजार लेकर जाते थे। तो ये प्यार देवे वो बाबा होता है, चूचा ना करे वो तो पुलिस वाला होता है। तो ये रहना सीखना है। घर वाले के साथ जाना तो घर वाली सटपटा जावे, क्या पता नहीं मुसीबत आई है क्या करेगा। हाँ, तो ये थोड़ा होशियार है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपनी घरवाली के साथ ऐसा प्यार से रहते थे कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की विचारधारा अंदर चली गई उनके। कहाँ चली गई, जो उनकी सोच थी, जो जज्बात, वो सब सामने वाली को दे दिया। साहबा फरमाते हैं हमने आधा दीन, कितना दिन बोलो, अम्मी जान हजरत आयशा से सीखा। तो उनके साथ कैसे रहते थे, उनके साथ ऐसे मजे से रहते थे कि एक मरतबा सफर से आ रहे थे तो अम्मी जान से कहने लगी आयशा दौड़ लगाओगी मेरे साथ, दौड़ लगाओगी, कभी लगाएंगे। साहबा से कहा तुम सब आगे निकल जाओ, सब आगे निकल गए तो अम्मी जान और अल्लाह के नबी दौड़ लगा रहे हैं। तो दौड़ते दौड़ते अम्मी जान आगे निकल गई, हुजूर पीछे रह गए। चलो तुम जीत गई। थोड़े दिनों के बाद फिर कहने लगे आयशा दौड़ लगाओगी, फिर भी लगाएंगे। तो दोनों ने दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे निकल गए, वो पीछे रह गए। कब उसका बदलाव हो गया, कहीं गम्मत। हाँ, तो घर वालों को ऐसे लेकर चलना है। खाने बैठते थे तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अम्मी जान ने बोटी उठाई और यूं यूं डांस चली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी उसी बोटे को उठाया और वही मुंह मारा जहां से उन्होंने खाया था, और बता रहे हैं देख आयशा मैं वहां से खा रहा हूँ। कि अपने घर वालों को अपने साथ लेने के लिए उसके तरीके सीखने पड़ते हैं। हाँ, आदमी यूं कहता है और मेरे से जो है ना खोटा खोटा बर्दाश्त नहीं होता। क्या नहीं होता, मैं तो रोकड़ी रोकड़ी बात करता हूँ, तो चोखी चोखी बात करते हैं। अच्छा, अल्लाह ने तुझे कहीं कहा है चोखी चोखी बात कर, खाली खाली राया बनता है। हाँ, अल्लाह ने कहीं कहा है कभी चोखी चोखी बात कर, अल्लाह ने कहीं भी नहीं कहा चोखी चोखी बात करो। तो कहता हूँ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। ओ भाई, बर्दाश्त करने की चीज खोटी होती है भाई। बर्दाश्त करने की चीज कौन सी होती है, जो खोटी है वही बर्दाश्त करने की है। खरी बात तो ना बर्दाश्त करे तू तो ना लाया क्या फिर भाई। खरी बात तो सभी को बर्दाश्त करनी है, पर बर्दाश्त करने की बात कौन सी होती है, अल्लाह बोलो तो खरे को थोड़ी भाई, जो खोटी है वही तो बर्दाश्त करनी है। आदमी कहता है मेरे तो खोटी बात बर्दाश्त नहीं होती, उसकी तो कैपेसिटी बनानी चाहिए ताकि बर्दाश्त करने आ जाए। खरी तो करनी चाहिए, बाकी कोई विवाद ना हो, कोई विखवाट ना हो, इसके लिए खोटी बर्दाश्त करने की भी शक्ति पैदा करने की है। काय की शक्ति पैदा करने की है। तो आदमी कहता है मैं तो चौकी चौकी, अल्लाह ने कहा तू चौकी चौकी बात कर, तू काय को डाया बनता है। अल्लाह ने चौकी, अल्लाह ने तो बात समझाने का तरीका समझाया कि अगर तुम्हारा कोई विरोध में आ जाए तो वांटे पड़ जाए, वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन फइज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। लोहे को टीपने के लिए लोहे को गर्म करके टीपो, यूं कहा लोहे को गर्म करके टीपो। रोटी सेकने के लिए तवे को गर्म करके सेको। गुमड़ा हो गया है या घूमड़ा हो गया तो डॉक्टर कच्चा नहीं काटता, उसको पक्का करके फिर काटो। कच्चे को काटोगे इन्फेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कच्चे को काटोगे तो मैं तो चोखी चोखी बात करता हूँ, काट डाला खत्म कर दिया, रात गई बात गई, का इन्फेक्शन हो जाएगा। समझो, ये जमीन में दाना डालना है तो जमीन में दाना डालने के लिए जमीन को इतना हल चलाओ कि नरम हो जाए, फिर उसमें दाना डालो, दाना बाहर आ जाएगा। सखत जमीन में नहीं डालते। ऐसे छोकरों के दिलों पर हल चलाओ, बीवी के दिल पर हल चलाओ, फिर उसके अंदर दाना डालो, वो उगेगा। हम तो बाय ऑर्डर गए, नमाज नहीं पढ़ी तूने, चल उठ फटाफट,
आज सुनेगा, दूसरे दिन सुनेगा, फिर चौथे दिन सामने बोलेगा तो हमने रबड़ तोड़ दिया। कि ये सारी चीजें करना सीखने की चीज है। बाय ऑर्डर तो छोकरे नहीं सुनते तो पार्के क्या सुनेंगे, बाय ऑर्डर बीवी नहीं सुनते तो दूसरे कौन सुनेंगे। ये सारे संजोग बनाना सीखने की चीज है। तो उसका क्या नाम था? उसका नाम तबलीग। उसका नाम, अरे जरा बोलो, उसका नाम। अगर ये हल चलाना अपनी जात पर सीख लिया तो इसमें सब उग जाएगा, घर में चलाना सीख लिया तो घर में सब उग जाएगा, और मार्केट में चलाना सीख लिया तो वहां भी खेती उग जाएगी, और नहीं सीखा तो नहीं सीखा सब जगह वांदे पड़ जाएंगे। हमारा मसला यही है, हमारे छोकरे, हमारे घरवालियां, इन सबको हमने लेकर चलना नहीं सीखा है। ये मुबारक मेहनत उसी की है, हम इसको एक्स्ट्रा ना समझें, हम अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। अब ये जिंदगी जो बची है वो बची है, जो गुजर गई वापस नहीं आएगी, और जो बची है उसमें जो करना है कर लें। ये पानी का परपोटा कब फूट जाएगा पता नहीं, ये पानी का परपोटा कब फूट जाएगा पता नहीं। तो इससे पहले अपने सामने अपने घरवाले को ये चीज दे दें, अपने सामने अपने बच्चों को ये चीज दे दें, अपनी हयात अल्लाह ने जो दी है उसी में इसको जरा सुधारे पर डाल दें। वरना अगर नहीं हुआ, कब्र में सबको खबर पड़ जाएगी कि कितने विषय 100 होते हैं, कितने विषय। अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमावे। हमारे नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि कब्र में क्या होता है तो तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ दो। जो छिल्ला इज्तिमा हुआ था, उस इज्तिमा में बहुत सारे हमारे और आप जैसे इस इज्तिमा में थे, पर आज वो कब्र में नीचे चले गए, मिट्टी में चले गए, और बहुतों के जिस्म को कीड़ों ने खा लिया। हमको भी शैतान ये समझाता है कोई वांदा नहीं, अभी तेरा बहुत लंबा जीवन है। हमको नहीं खबर कि शायद ये इज्तिमा हमारी जिंदगी का छिल्ला इज्तिमा है, इसमें से पता नहीं कितनों का छिल्ला इज्तिमा होगा। तो हमें जब मौका मिले इसको छिल्ला समझ कर लो। ये बॉल आई है, खेल लो, वरना हो सकता है आवती बॉल बोल्ड कर देवे। क्या कर देवे? बोल्ड कर देवे। तो जो चांस मिला है उसको समझ लो, वरना ये शैतान क्या करता है कि ये ना तो कहेगा नहीं, इसको ये कहो नहीं अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। हाँ, ये करना तो चाहिए पर अभी नहीं बाद में। बाद लोग अभी नहीं बाद 5 साल से कहते हैं, बाद 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, और कोई अभी नहीं बाद में कहते कहते कब्र में चले गए। तो हमको भी शैतान ये कहेगा कि ये अच्छी जिंदगी सीखना तो है, तो अभी तो तेरा बहुत बिजी है, अभी नहीं कब बाद में। तो अपने ये कहते हैं भाई बात का कोई नहीं जानता कब मौत आएगी। तो मैं अल्लाह के रास्ते में अपने आप को फारिग करूं ताकि मुबारक जिंदगी मैं भी सीखूं और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम की उम्मत पर मेहनत करना सीखूं, और इस फिक्र को लेकर घर आऊं ताकि बच्चों को भी मैं कुछ दे सकूं, ताकि मेरे बच्चे मेरे लिए राहत का जरिया बने, मेरे लिए वबाले जान न बने। हुजूर अलैहि सलाम के बाद का मौक़ों में हर आदमी की औलाद दिया तो उसके लिए जन्नत है। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह हम अपने वक्तों को लगाकर इस मुबारक जिंदगी को जल्दी से जल्दी सीखेंगे। कौन कौन सीखेगा? तो हम गुजारिश करते हैं कि कब सीखोगे, मौत से पहले कि मौत के बाद? भाई मौत से पहले कौन कौन सीखेगा? अच्छा, मौत कब आएगी? अरे बोलो मौत कब आएगी? तो कब सीखना चाहिए? अरे बोलो कब सीखना चाहिए? तबलीग वालों की कोई खोट नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ी दुनिया है जो तबलीग का साथ नहीं दे देगी, तो कौन सी तबलीग अटक गई? कोई तबलीग अटक गई है? तो अगर ये हमने से कोई साथ नहीं देगा, तबलीग को कोई वांदे नहीं पड़ेंगे। वांदे किसको पड़ेंगे? अरे बोलो वांदे किसको पड़ेंगे? अपने को वांदे नहीं पड़ने। इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगते हैं। अभी 2 दिन कल को बाकी, आज का दिन और कल का दिन, आज नियत करते हैं और अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह ये मुबारक जिंदगी सीखनी है तो तुम मुझे हिम्मत दे, जिगर दे, ताकत दे, ताकि मैं अपने से लागू पड़ती चीजें सीखूं और अपने से लागू पड़ते काम को सीखकर मैं अच्छा जीवन जीने वाला बन जाऊं। तबलीग को मेरी कोई जरूरत नहीं, पर तबलीग की मुझे जरूरत है। अल्लाह मुझे तो ये बात समझा दे और मुझे खड़ा होकर हिम्मत करने की तौफीक दे। अभी 2 दिन बाकी है, हम अभी नियत कर सकते हैं, नियत करें, और 2 दिन अभी हमारे पास बाकी, आज का और कल का। कोशिश कर गुजरें इस मुबारक जिंदगी सीखने की। अगर आप इसमें डोबे बन गए तो मजे में रहोगे, डोबे बन के खड़े हो गए तो मजे में रहोगे। चालाकी करके बच गए ना तो पता नहीं शैतान के निवाला न बन जाएं। वो सारे चालाक बन के बच गए, वो कब्र तक मरने तक नहीं जा सके, और डोबे बनकर करने लगे ना, ऊपर चापड़ी लगा दिया उन्होंने। कैसे लगाए? हमारे वहां भी हमारे हाजी साहब का इंतकाल हो गया, 54 मरतबा चापड़ी लगाए। कितने? 54 मरतबा। वो अपना तो करके गए, पता नहीं कितना बड़ा खाता खोल कर गए, कितने लोगों को तबलीग में लगा कर गए, खुद भी संभल कर गए, हजारों लोगों को लगा कर गए। तो यहाँ तो डोबे बनने में मजा है। किसमें मजा है? डोबे बनने में। होशियार बनने में ऊंचा देखकर थूकने जाते तो मुंह पर पड़ेगा। यहाँ तो डोबे बनकर लगा दिया, मजे ही मजे हैं। क्या है? डोबे बनकर कर लिया तो
मगर होशियार बनकर बच गए, चालाकी कर ली, तो फिर वो चालाकी पता नहीं मौत पर भी खुलेगी कि नहीं। इसलिए सब नियत करो, ढोबे बन जाएंगे, होशियार नहीं बनना, चालाक वाला नहीं बनना। भाई ढोबे बन जाओगे इंशाअल्लाह। तो कौन कौन नियत करता है कि हम ढोबे बनकर चुपचाप करने लगेंगे? तो कौन कौन नियत करता है इज्तिमा से हम 4-4 महीने लगाने की नियत करते हैं, 2 दिन बाकी है, जरूर कोशिश करेंगे, अल्लाह ने आसान कर दिया, इस इज्तिमा से चले जाएंगे। कौन कौन नियत करता है, चलो बताओ। इस इज्तिमा से कौन कौन 4-4 महीने की नियत करता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मर्दों वाला हाथ उठाओ, मर्दों वाला अच्छे से उठाओ। और ये कौन? और अल्लाह को अपनी नियत बताओ, और बताओ, अच्छे से नियत बताओ, अच्छे से। और जरा खड़े भी हो जाओ, आप लोग जरा खड़े भी हो जाओ। अल्लाह को अपनी नियत बताओ कि हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह इस मुबारक जिंदगी को सीखने के लिए इस इज्तिमा से 4-4 महीने जाएंगे। और बताओ, कौन नियत करते हैं? ओ जवान, ऐसा ना कभी, इतने अच्छे होकर, ओहो जोरदार आदमी है। और कौन नियत करता है? हमारा जिंदगी को सीखना है, उसके बगैर चारे कार नहीं, छूटका नहीं है। क्या नहीं है? अरे बोलो तो खरे, छूटका नहीं है, चारे कार नहीं है। और फरमाओ, मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह। जीना भी मजे का, मरने का भी मजे का। और फरमाओ, और कौन हिम्मत कर रहा है? माशाअल्लाह, हमें करना है। हाँ, बहुत दिन हो गए गफलत में गुजारते। भाई तश्कील वाले कहाँ हैं? तश्कील कमरा कहाँ है? हाँ भाई, है कोई तश्कील वाले? देखो आप तश्कील वाला के पास चले जाओ। कौन तश्कील वाला के पास? आ जाओ, तश्कील वालों के पास आ जाओ। अच्छा, ये मजमे में भी बहुत बड़ा मजमा वो होगा जिसके दिल में बात तो आई है कि ये जिंदगी हमको सीखनी चाहिए। बोलो आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो आ रही है नहीं आ रही है? किसके किसके दिल में आ रही है, जरा बताओ। माशाअल्लाह, वाह, सभी क्या आ रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में आ भी रहा होगा कि ये जिंदगी सीखने के लिए जाना चाहिए। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? किसके किसके दिल में आ रहा है? माशाअल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ संयोग तुम्हारे ऐसे होंगे जिसकी वजह से तुम अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हो। बोलो यही है ना? सीखना भी है, करना भी है, कम कुछ ऐसे संयोग होंगे जिसकी वजह से अभी तात्कालिक हिम्मत करने की हिम्मत नहीं होती। बोलो यही बात है ना? अरे बोलो यही बात है ना? चलो एक बात मैं बताऊं जो तुम सब कर सकते हो। एक बात मैं बताऊं जो तुम कर सकते हो, वो क्या है? कि अभी हिम्मत तो नहीं होती, हिम्मत तो नहीं होती। कौन? बोलो तो खरे। कौन? वो कौन? क्या? मैं नियत करता हूँ अपने बस की 100% कोशिश करूंगा। मैं नियत करता हूँ और अपने बस की कितने टका? 100%। और अगर हो गया तो चला जाऊंगा, और नहीं हुआ तो कोशिश में लगा रहूंगा। हो गया तो 100% चला जाऊंगा, और नहीं हुआ तो कोशिश में। बोलो ये तो सब कर सकते नहीं कर सकते? ठीक है, मैं नियत करता हूँ कि मुझे ये मुबारक जिंदगी सीखने के लिए जाना चाहिए और मैं इस इज्तिमा से चला जाऊं, उसकी मैं 100% कोशिश करूंगा। हो गया तो और नहीं हुआ तो? अरे बोलो कोशिश में। अरे बोलो कोशिश में। बोलो ये तो सब कर सकते नहीं कर सकते? तो ऐसा कौन कौन नियत करता है कि मैं करता हूँ, कि मैं नियत करता हूँ 100% कोशिश करूंगा। कितने टका? अच्छा जरा खड़े भी हो जाओ लोग जो नियत करने को कह रहे, खड़े हो जाओ। कि मैं 100% नियत करता हूँ और 100% कोशिश करूंगा। कितने टका? 100%। अपनी नियत अल्लाह को बता दो। चलो, अगर आप सच्चे हो अल्लाह सच्चा कर बताएगा कि मैं 100% नियत करता हूँ और 101% कोशिश करूंगा। कितने टका बोलो? हो गया तो? बोलो हो गया तो चला जाऊंगा, और नहीं हुआ तो कोशिश में लगा रहूंगा। और कौन नियत करता है? मैं 100% नियत करता हूं और 100% कोशिश करूंगा। हो गया तो चला जाऊंगा, नहीं हुआ तो कोशिश में लगा रहूंगा। और कौन नियत करता है? अपने अल्लाह को अपनी नियत बताओ। एक जब कोई बंदा अल्लाह के साथ नियत करता है और सच्चा होता है, अल्लाह उसको सच्चा कर बताता है। एक साहबी अल्लाह के रास्ते में गए, तो जब फतह हो गई तो माल जमा किया कि इनको दे दो। तो देने के लिए उनके पास गए तो उन्होंने कहा मैं इसके लिए थोड़ी आया हूँ कि मुझे माल मिले। तो क्यों आए हो? तो एक नामालूम जगह से तीर आए और मुझको यहाँ लगे और मैं शहीद हो जाऊं, उसके लिए आए। तो उन्होंने आकर अल्लाह के नबी को सुनाया। वो तो ऐसा कहते हैं। अच्छा
اگر وہ سچے ہیں اللہ ان کو سچا کر بتائے گا. اگر ہم نیت میں سچے ہیں اللہ سچا کر بتائے گا. اگر تم سچے ہو کھڑے ہو کر اللہ کو اپنی نیت بتاؤ. چلو اور کون نیت کرتا ہے؟ تم سچے ہو اللہ سچا کر بتائے گا. کہ میں سچے دل سے نیت کوشش کرتا ہوں کہ اس سیوا سے ہمارے چاچا لینے لگ جائیں یہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے. اور دیکھو کون نیت کرتا ہے. ایک اور بتاؤ اور کرو ہمت. کرو گے تو پالو گے نہیں کرو گے تو پھر پچھتانا ہی پچھتانا. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بے اور بے بے ہمیں بے بتا بے برابر 4.25 برابر કેટલા એવો ગણિત થવું જોઈએ. 2 + 2 = 4 نہ 4.25 نہ 4.25 نہ 4.25. عزم کر کے ایک عزم نیت بھی آدمی کرے اور ارادہ بھی نہ کرے. نیت بھی کرے اور کوشش بھی نہ کرے. نیت کے بعد تو کوشش ہوتی ہے. نیت کے بعد تو آدمی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. ہاں ہم نیت کریں تو اس کا اظہار کرو اللہ کر دے گا انشاءاللہ. دیکھو اور کون ہمت کر رہے ہیں. اور کون ہمت کر رہے ہیں. اچھا آپ بھی تشکیل والوں کے پاس چلے جاتا ہوں. اللہ آپ کو بہت بہت قبول کرنا. آ جاؤ سب آ جاؤ ماشاء اللہ.